बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत व बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ की शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबकी नस्लों में रखे और आप सबको और हम सबको जो है हमारी तमाम मौजूदा आइंदा नस्लों के साथ इमाम वक्त के सच्चे मुखलिस तरीन सबकत ले जाने वाले और रुकावटों को अबूर करने वाले और उनके लिए जो मुश्किलात को हल करते हैं और उनके लिए ज़मीना साज़ी करते हैं, ऐसे सच्चे मुखलिस तरीन साथियों में शामिल फरमाए। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए और तमाम मज़लूमीन जहाँ भी हैं, गज़ा में बिलखसूस और फ़लस्तीन, लबनान, शाम, इराक़, ईरान और पराचनार के बहन भाई हमारे, हिंदुस्तान के मुसलमान, कश्मीरी बहन भाई, सूडान के बहन भाई, जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा दुख तकलीफ़ रंज व गम में है, उनके दुखों अज़ियतों को दूर फरमाए और हम सबको इस काबिल करे कि हम अपना हकीकी फ़रीज़ा अदा कर सकें और इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज 3 जुलाई और 7 मुहर्रम है और हम ज़ाहिर है माह अज़ा के हवाले से तमाम देखने सुनने वालों से कबल 14 मासूमीन को अय्याम अज़ा की जो है ताज़ियत पेश करेंगे और आप सबको भी पेश करेंगे और दुआ करेंगे कि ये महीना सिर्फ़ हमारी ज़ाहिरी तब्दीली का बाइस ना हो, बल्कि हमें अंदर से रूहानी तौर पे, क़ल्बी तौर पे और फ़िक्री तौर पे भी तब्दील कर सके इस अंदाज़ से कि हम अपने वक्त के इमाम को सही मायनों में सर्व कर सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक शुरू दिन से ही माह अज़ा की जो अहमियत है और माह अज़ा के हवाले से जो हमारा हदफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो तो चल ही रहा है। उसके बीच में जो एक अहम चीज़ आ जाती है वो ये भी आ जाती है कि जब हम माह अज़ा में इन सारे किरदारों को पढ़ते हैं जो कि माह मुहर्रम में जो इमाम के साथ थे या जो छोड़ गए या जो भी किसी भी तरह किसी भी मुनासबत से इमाम से मुलाकात जिनकी हुई, जिन्होंने इमाम को सुना, जिन्होंने इमाम के साथ गिरिया किया और हत्ता दुश्मन की फ़ौज में भी बहुत ने गिरिया किया और दूसरी साइड पर भी के किरदार समझ में आते हैं, उन किरदारों से हम क्या ले सकते हैं और इस सब से क्या इबरतें हमारे लिए बनती हैं, इन सब पे हम बात करेंगे और कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक़्त के आलमी सियासी माहौल को और आज के सियासी माहौल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन 2 एस्पेक्ट्स को किस तरह कंपेयर करेंगे। क्या उस वक़्त अवाम में सियासी बसीरत नहीं थी और फ़िक्री और आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीज़ों की? क्या रीज़न थी कि तब अवाम इमाम का साथ ना दे सकी और आज भी गज़ा के अवाम तन्हा अपनी जंग लड़ रहे हैं? इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आगा सैयद आरिफ रिज़वी साहब। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हिदायत टीवी को जी, एक बार फिर वालेकुम से अस्सलाम। और आपको अय्याम की ताज़ियत भी पेश करना चाहूँगी। अगर जी, थोड़ा-सा ये बयान फरमाइएगा कि हम ज़ाहिर है इस सारे अशरे में बिलख़ुसूस और मुहर्रम में बिलअमूम तमाम किरदारों को डिस्कस करते हैं। इन किरदारों में हमारे लिए क्या इबरतें हैं? इन किरदारों को सिर्फ़ सुनना चाहिए या इनसे हम कैसे सीख सकते हैं और ये हमें क्या सिखाते हैं? थोड़ा-सा हमें इस मुतालिक बयान फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे बात करें तो ना सिर्फ करबला के किरदार, तारीख में बिलख़ुसूस तारीख़ इस्लामी में जो कुछ भी हुआ, तारीख में जो कुछ भी होता है वो एक एनालिसिस के लिए होता है, तज्ज़िये के लिए होता है और तारीख में जो होता है यकीनन उसमें इंसानों की तारीख है तो उसमें इंसान शामिल होते हैं और उसमें किरदार होते हैं। इन किरदारों को हमने दरहकीकत आईना बना के देखना होता है कि कौन-सा तारीखी किरदार जो किसी दौर में वो हालात थे, जो आज के दौर में वही हालात हैं, मिलते-जुलते हालात हैं, उससे मुशाबहत रखने वाले हालात हैं। उस वक़्त कौन से किरदार ने किसने क्या रोल अदा किया और उस वक़्त किसने क्या किरदार अदा किया था और आज के इन हालात में हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये बहुत एक अहम तारीखी तज्ज़िया होता है जो हमें करने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं करते हैं। क्योंकि हमने करबला को सिर्फ़ एक तरीके से ये कहें कि एक अफ़साना बनाया हुआ है, जिसका हम ज़िक्र करते हैं, याद मनाते हैं इमाम हुसैन की, रोते हैं, गिरिया करते हैं, ज़दारी करते हैं एंड द चैप्टर इज़ क्लोज़्ड।
ہم نے یہ سسٹم اس وقت جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ کربلا میں جو ہوا اس کا پریکٹیکلی کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، جبکہ کربلا کا ہر کردار جو تھا اس وقت سے، جب امام حسین مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے، مکہ میں قیام کیا، مکہ میں قیام کر کے ایک بڑا طولانی سفر کیا، مختلف مقامات پر رکے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، پھر کربلا کے میدان میں سامنے کوفی ہے، شامی، اور ایک طرف ناصران امام حسین ہے. یہ سارے کردار آج کے دور میں موجود ہیں، ہر کردار موجود ہے، ہر کریکٹر موجود ہے، نہ صرف کربلا کا، کربلا سے پہلے کے کردار، صحابہ، امیر المومنین کے دور کے کردار، آج ابو موسیٰ اشعری بھی ہے، آج مالک اشتر بھی ہے، آج کے دور کے اندر خوارج بھی موجود ہیں، تو آج کے دور کے اندر انصاران حسین بھی موجود ہے جو دنیا نے دیکھ لیا. تو ہر کردار جو ہے وہ موجود ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ کون سا کردار جو تاریخ میں تھا، اور بالخصوص کربلا کی تاریخ میں، جو میرے ساتھ فٹ ہوتا ہے آ کر کے. آپ دیکھیں نا تو کربلا میں 5 کیٹیگری کے کریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں، کیٹیگرائز اگر اس کو کریں. جو زیارتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی 3 کیٹیگری تو وہ ہے فلان اللہ قتلت کا، جنہوں نے قتل کیا، قاتلین جو ہیں. پھر وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ظالمین ہیں. یہ 2 تو مشخص ہو گئے کریکٹر، جو شامی تھے، کوفی تھے، جو امام حسین کے سامنے کھڑے تھے. کچھ جو ہے جو ظلم کیا، کچھ جو ہے اپنی تلواریں نیزے نکال کر کے ظاہراً قتل کیا کر کے امام حسین کو. اور تیسرا طبقہ جو ہم زیارت میں پڑھتے فلان اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت میں، وہ ساکتین تھے، جن کے کانوں میں آواز پڑی، جن کو پتا تھا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن خاموش بیٹھے رہے، کوئی حرکت نہیں کی وہاں پر. چوتھا طبقہ ہے ناصرین کا، جو نکل کر آئے امام حسین کے ساتھ اور اپنی جان تک کے دے دی، اس حد تک کے میدان میں آ گئے کہ آخری لمحے تک نصرت کی امام حسین کی، یعنی اللہ کے دین کی نصرت کی. پانچواں طبقہ جو ہے وہ خاذلین کا، جسے امام حسین نے کہا بھی اپنے خطبوں کے اندر کہ مجھے میرے ساتھ خزل کیا گیا ہے. خزل یعنی تنہا چھوڑ دینا. وہ شخص تنہا چھوڑ دے کسی امام کو، کسی رائے حق پر چلنے والے رہبر کو، جس کے اندر قابلیت ہو، صلاحیت ہو، استعداد ہو نصرت کرنے کی، لیکن وہ نصرت نہ کرے بلکہ تنہا چھوڑ دے. یہ خاذلین ہے. اب یہ 5 کردار کربلا میں موجود ہیں. اب ان 5 کرداروں کے اندر آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ ہم پہلے کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، اور اس کیٹیگری کے اندر بھی مختلف کردار ہیں. مثال خاذلین میں اگر آپ دیکھیں تو کوفہ کی بڑی بڑی شخصیتیں، سلیمان ابن سرد خزائی، مختار ثقفی، اور بڑی بڑی شخصیتیں کوفے کی، یہ سارے خاذلین میں. یہ وہ تھے جو انقلابی تھے، جنگجو تھے، سپورٹ کر سکتے تھے، نہیں کیے. مثال عبید اللہ ابن ہرجوفی، عبداللہ ابن موتی، عبداللہ ابن جعفر، یہ کوئی نہیں آیا میدان پہ. یہ سارے لوگ خزل کیا امام حسین کے ساتھ، تنہا چھوڑ دیا امام حسین کو. تو آج کی کربلا میں آ کر کے دیکھیں، آج کے دور میں دیکھیں تو وہی کربلا ہے. مثال اہل غزہ ہے، اہل غزہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، وہ بچے بلک رہے ہیں، پکار رہے ہیں، التش کی صدائیں. ہم التش کی شبیاں بناتے ہیں کہ بچوں کو لباس پہناتے ہیں، اس طرح کا نکالتے ہیں عاشور کے دن کہ وہ التش کے نعرے، تاکہ ہم 1400 سال پہلے جا کر کے وہ منظر کو جو ہم ہے وہ یاد کریں کہ کربلا میں امام حسین کے بچے جو تھے وہ پیاسے تھے اور پیاس کے لیے پانی طلب کر رہے تھے. تو اندھی ہو گئی وہ آنکھیں، بلا ترونا، امام حسین کہتے اندھے ہو گئے ہو تم. آج بھی امام حسین یہی کہہ رہے ہیں ہم سے، اندھے ہو گئے تم. 1400 سال پہلے تم میرے پیاسے بچوں کو تو یاد کر رہے ہو، لیکن آج تمہارے سامنے یہ جو لاکھوں ملین بچے پیاسے ہیں اس وقت، جو بھوکے ہیں اس وقت، جن کے اوپر گولیاں چل رہی، جن کو ملبے میں دبایا جا رہا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں. اللہ ترون بالحق، کہ تم کو حق نظر نہیں آتا کہ کس طرف ہے، کیا ہو رہا ہے. جی ہم بھول چکے ہیں اس وقت. ہم ایک ہسٹوریکل کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور آج کے دور میں وہی چیز جو تکرار ہو رہی ہے وہ یاد نہیں کرتے. مثل ایوب مثلو، امام حسین نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی مجھ جیسے بھی آئیں گے، یزید جیسے بھی آئیں گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس راستے کے اوپر آپ ہو یہاں پر. تو آج اگر دیکھیں، اگر غزہ کو سامنے رکھیں تو ہم فاضلین میں سے ہیں، ہم سب خزل کر رہے ہیں. اور فقی ہے کام میں دیکھیں، شہید ثانی اپنی کتاب الجہاد میں لکھتے ہیں نا کہ اگر کسی مسلمان مملکت کے اوپر تجاوز ہو، ظلم و تجاوز ہو، ان کی عورتوں پر بالخصوص ان کی عورتوں، بچے یا مسلمانی حکومت کا اموال لوٹا جائے، تو وہاں جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں ان پہ جہاد واجب ہو جاتا ہے، ان پہ قیام واجب ہو جاتا ہے. اور بالخصوص جو جتنا نزدیک ہے اس مملکت کے، اس پر اتنا واجب ہو جاتا ہے کہ وہ
اس کے اندر نصرت کرے. ابھی مثال ایران کے اوپر ظلم ہوا، تجاوز ہی ہوا نا. ایران نے تو جنگ نہیں شروع کی تھی. اب پاکستان ہمسائے میں بیٹھا ہوا تھا. کیا کیا پاکستان نے یہاں پہ؟ پاکستانیوں پہ جہاد واجب ہو گیا تھا اس وقت کہ وہ میدان میں اترتے اور ایران کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کے لڑتے اس جنگ کو. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. سارے خاذلین ہیں، ہر ایک نے خزل کیا. یہاں پر نصرت کرنے والے بہت کم ہیں. نصرت کون کر رہا ہے اس وقت؟ ناصرین کون ہے؟ ناصرین یمنی ہے. جو جنگ ان کی نہیں ہے، صرف امت مسلمہ کی ہے، فلسطین کی ہے، اس میں وہ شامل ہو کر اپنا بھی سب کچھ لٹا دیتے ہیں اس کے اندر. یہ ناصرین ہے، اس دور کے ناصر یہ ہے حقیقی. ناصرین وہ حزب اللہ جوان تھے جنہوں نے شہادتیں دے دی. ناصرین سید حسن نصر اللہ تھے. ناصرین یہ سپاہ کے کمانڈر تھے باقری سلامی جنہوں نے شہید شہادتیں دے دی، جانیں دے دی اس راہ کے اندر. یہ ناصرین ہے. ہم تو خاذلین میں آ گئے اس وقت. ہم تو ساکتین بھی نہیں ہیں. ہم ساکت تو نہیں ہیں، بولتے تو ہیں کچھ نہ کچھ. ہم نصرت نہیں کر رہے ہیں اس وقت، ہم خزل کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ جو کردار کربلا میں موجود تھے، یہ سارے عکاسی کرتے ہمارے کرداروں کی. ہمارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے، مرد ہونا چاہیے. امیر المومنین کہتے ہیں نا کہ مردانگی یہ ہے، مردانگی ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ کم از کم اتنا تو قبول کریں کہ کربلا کے اندر جو کردار موجود تھے، کون سا کردار میرے ساتھ فٹ ہوتا ہے. کہ میں اس وقت کیا ہے سلیمان ابن سورت خزائی کا کردار ادا کر رہا ہوں، میں اس وقت عبداللہ ابن متی کا کردار ادا کر رہا ہوں، اس وقت عبداللہ ابن عمر کا کردار ادا کر رہا ہوں، اس وقت عبداللہ ابن جعفر کا کردار ادا کر رہا ہوں. کس کا کردار میں اس وقت ادا کر رہا ہوں، کون سا رول میں پلے کر رہا ہوں آج کی کربلا کے اندر. یہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس وقت اپنے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں اس 1447 ہجری کی کہ محرم میں سب سے زیادہ جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ اپنے آپ پہ ریفلیکشن کرنا چاہیے کہ آج کی کربلا میں کہاں کھڑا ہوں، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. کیونکہ مجھ سے سوال 1400 سال پہلے کی کربلا کا نہیں ہوگا کہ تم نے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے وہاں کیا کیا تھا 61 ہجری میں، کیونکہ میں وہاں تھا ہی نہیں. مجھ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ امام حسین کی یاد منانے کے لیے تو نے کتنی مجلسیں کی، کتنے لنگر کھلائے، کتنے آنسو بہائے، کتنے نوحے پڑے. مجھ سے سوال یہ ہوگا کہ تیرے دور میں جو کربلا برپا تھی تو نے اس میں کیا کیا. بتا تو نے مظلومین کے لیے کیا کیا. تو بتا تو حسین کے بچوں پہ تو روتا تھا، لیکن تیرے سامنے جو بچے شہید ہو رہے تھے تو نے ان کے لیے کیا کیا. تو نے حسین کے علی اکبر پہ تو گریا کیا، لیکن یہ جوان جو لبنان کے، حماس کے، ایران کے جو شہید ہوئے ان کے لیے تو نے کیا کیا. یہ سوال ہم سے ہونے والا ہے ہماری قبر میں، ہمارے مرنے کے بعد. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے امام حسین کے لیے کتنا کچھ کیا، کیا نہیں کیا. نہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہے. پریکٹیکلٹی کے سوال ہے. پریکٹیکل یہ ہے ہمارا محاسبات جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا. اب میں آپ کو بتا دوں، مثال دے دوں، تلک بات ہوگی. یہ نوحہ خان ہے. ابھی آپ دیکھ لیں سارے نوحے جو نکل کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے سپر سٹار جو ہے ہمارے راک سٹارز جو ہیں، یہ نوحہ خان ایک جملہ ان کے نوحے میں کہیں آپ کو نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ان مظلومین کا ذکر کیا ہو. زمانہ حسین کو یاد کرے گا، فلاں اس کو یاد کرے گا. تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے برعکس وہ پاپ ریپ سنگر باب ڈیلن جس نے برطانیہ کے اندر مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگوا دیے، وہ جس کا حلیہ دیکھیں بدن پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، بال اس کے دیکھیں کس طرح کے، اس کا حلیہ دیکھ کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر کوئی انسانیت زندہ ہوگی. لیکن اس نے آواز اٹھا دی، بی بی سی کے اوپر لائیو سٹریم ہو گیا، بڑا کارنامہ کر گیا وہ. اور یہ نوحہ خان جو اپنے آپ کو مولا اور بی بی اور مولا اور بی بی کرتے رہتے ہیں سارا ٹائم، دیکھیں ان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ اپنی ریکارڈنگ میں ایک بات کرتے ہیں. ان کے اوپر تو کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور اس نے خود جب اس کو کہا کہ معافی مانگو باب ویلن کو، اس نے کہا I have said what I have said, I have said, finished. میں نے کر دیا جو میں نے کرنا تھا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے موقف سے. اب یہ ہے جو حسینی راستے کے اوپر ہے، یا یہ ہے حسینی راستے کے اوپر جو آج تجارت کر رہے ہیں، لاکھوں ملین ویوز بنا کے یوٹیوب سے کما رہے ہیں، صرف اس لیے نا کہ ہماری دکان نہ خراب ہو جائے، ہماری مارکیٹ نہ خراب ہو جائے. اس لیے جو ہے وہ امام حسین کا آج کے مظلومین کا نام نہیں لینا ہے، کیونکہ ہماری مارکیٹ خراب ہو جائے گی، ہم پہ پابندیاں لگ جائے گی، ہم پہ بین لگ جائے گا، یوٹیوب ہمارا چینل بین کر دے گا، تو کیسے ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے. جو امام حسین کے نام پر لقمہ کھا رہا ہو ساری زندگی، جس نے امام حسین کے نام پہ تجارت کر کے اپنا شکم پور کیا ہو. شہید مطہری کہتے ہیں نا کہ یہ لقمے جو یہ کھاتے ہیں تجارت کر کے، امام حسین کے نام پہ مجلس نوحے پڑھ کے پیسے کماتے ہیں، یہ گویا امام حسین کے خون میں نان روٹی ڈبا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. ان کی مثال وہ ہے. تو یہ جنہوں نے لقمہ حرام ساری زندگی کھایا ہے، اسے کیا توقعات رکھیں گے ہم کہ یہ لوگ جو ہے
امام حسین کے نام پہ کچھ کریں گے. یہ کون سا کردار ہے؟ یہ کوفیوں کا کردار ہے جو رو رہے تھے کربلا کے بعد لیکن کوئی اقدام نہیں کیا. کوئی کربلا میں حلم ناصر کی صدا پہ کسی نے لبیک نہیں کیا لیکن رونے کے لیے میدان میں پہلے سے آ گئی ہے. تیار کھڑے تھے چھتوں کے اوپر رونے کے لیے. اور پھر دیکھ لے جناب زینب نے ان کو کیا کہا. جناب زینب وہی جملے آج بھی تکرار کر رہی ہے عالم ارواح سے عالم غیب سے کہ یا اے اہل کوفہ، اے اہل پاکستان، اے اہل ہندوستان، اے اہل نوحہ خان، لعنت ہو تمہارے اوپر. تم غدر ہو، تم مکار ہو، تم فریبی ہو جو آج تمہیں میری راہ پہ چلنے والے یہ شودا نظر نہیں آتے. ہماری راہ پہ چل کر جنہوں نے کربلا کو احیا کیا تمہیں وہ نظر نہیں آتے اور تم میرے بھائی کا غم بناتے ہو، میرے نام کے نوحہ پڑھتے ہو. تم کو وہ بیویاں نظر نہیں آتی ہیں جو اس وقت غزہ کے اندر در در پھر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا دودھ مل جائے، کسی کو دوائی مل جائے، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس. وہ بیویاں نظر نہیں آتی جن کے سروں پہ چادر ہے. انہوں نے اپنی بے حیائی نہیں کی ہے اور اپنے موقف سے نہیں ہٹے ہیں. وہ تم کو نظر نہیں آتی ہے اور تم ان بیویوں کے اوپر تو گریا کرتے ہو لیکن ان کے اوپر نہیں. کیا ربط ہے تمہارا حسین ابن علی سے؟ کیا تعلق ہے تمہارا کربلا سے؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ اس وقت جو اکثر ہمارے ممبروں سے دیا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جو سننے والے جو بیٹھے یہ سارے لاشعور ہیں. اگر ایک نوحہ خان جو بڑا سپر سٹار ہے جس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، اللہ کی خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہر ایک کو دیتا ہے. اللہ نے ایلن مسک کو بھی دی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے. یہ اللہ دے دیتا ہے جس کو مل جائے. ایلن مسک کے پاس بھی ہے، بل گیٹس کے پاس بھی ہے، بڑے بڑے پاپ سنگرز کے پاس بھی ہے، انڈیا کے بڑے بڑے سنگرز کے پاس بھی ہے. سب کے پاس ہے وہ صلاحیتیں آواز نکالنے کی، پڑھنے کی، سر لگانے کی. اگر یہ صلاحیتیں تمہارے پاس ہے، تم نے اس صلاحیتوں کو راہ حق کے اندر استعمال نہیں کیا ہے. تم نے یہ صلاحیتیں دی ہیں جس کے بدلے ملینز تمہارے ویورز ہیں. تو یہ ملینز ویورز کیوں سن رہے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملین کیوں ان کو ویوز دے رہے ہیں اتنے؟ کیونکہ یہ بھی ان جیسے ہی ہے. انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون مجھے حلال انٹرٹینمنٹ دیتا ہے. یہ حلال انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہاں پر. اب کچھ ایسے ہیں خطبہ علماء جنہوں نے باتیں کر بھی تھی جو کبھی نہیں کرتے تھے. پچھلے سال جنہوں نے ایران پر، امام خمینی پر، رہبر پر تنقید کی تھی، آج وہ اس کی بات بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسٹ کے اندر مارکیٹ اب بن گیا ہے. اگر یہ بات نہیں کریں گے تو کرٹیسزم بڑھ جائے گی. اس لیے اب وہ بھی شروع ہو گئے اس کے اوپر. چلو بہرحال جو بھی ہے کم از کم لوگوں کو تو آپ نے بتا دیا نا کچھ صحیح بات. مسئلہ نہیں ہے، ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے. لیکن یہ جو خیانت کار بیٹھے ہوئے، یہ جو خاذلین سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ ان کو ہمیں ہٹانا چاہیے. ہمیں کربلا کا تصفیہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کردار کربلا کے نمایاں ہو اور صحیح کردار کو ہم انتخاب کریں اور ان کرداروں کی راہ کے اوپر اپنی زندگی گزاریں. آخر مرنا ہے. امام حسین کہتے تھے نا کہ مرنا تو ہے مجھے، کیا فرق پڑتا ہے تلواروں کے ذریعے سے پارا پارا ہو کر کے میں مارا جاؤں؟ کیا یہ موت بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ میں ایسے ہی بستر پر ایک طاغوت کی بیعت کی حالت میں مجھے موت آ جائے؟ یا بہتر یہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں تلواروں سے کٹ کر کے ایک طاغوت کے خلاف مبارزے کی حالت میں مجھے موت آئے؟ تو ہمیں بھی موت تو آنی نا. کتنا جینے سمجھ 10 سال 20 سال 30 سال اور مرنا تو ہے ایک دن. تو کیوں نہ 30 سال مرنے کے بعد 3 دن بعد مر جائے لیکن حق کے اوپر مرے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. وہ جو ہم دعا کرتے کہ جناب زہرا انتظار کر رہی ہوگی ہمارا، نہیں کرے گی انتظار اگر ہم اس راہ پر نہیں ہو امام حسین کے. جناب زہرا کوفیوں کا انتظار نہیں کر رہی، جناب زہرا شامیوں کا انتظار نہیں کر رہی ہے، جناب زہرا مدینے میں بیٹھے زائرین کا انتظار نہیں کر رہی ہے، جناب زہرا مکہ میں 60 ہجری کے حاجیوں کا انتظار نہیں کر رہی ہے. وہ انتظار کر رہی ہے زہیر ابن قین کا جو اس راہ کو، غلط راہ کو چھوڑ کے اس راہ پر آ جائے. وہ انتظار کر رہی ہے وہاں پہ قلبی کا جو عیسائی ہے، جو آج کے بھی عیسائی ہے جنہوں نے راہ کو چھوڑ کر کے حق کا راستہ قبول کیا، ان کے میں وہ ہمارے انتظار میں نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے کہ یہ آنسو، یہ کریا، یہ عزاداری ہمارے کوئی کام ہے. یہ کوئی کام نہیں. لست علی شیء قرآن کہتا ہے، ہیچ کوئی اوقات نہیں ہے، تم کسی راہ پہ نہیں ہو اگر تم نے اللہ کی کتاب اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے قائم نہیں کیا، اسے نافذ نہیں کیا. تو آج جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ وہ یہ آج کی غزہ، آج کی کربلا، آج کا ایران، آج کا لبنان. اگر ہم اس پر نہیں ہیں تو ہیچ کچھ بھی نہیں ہے. لست علی شیء، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا. اس سب فضول ہے. ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر اپنے ٹائم نہ ضائع کریں مجلسوں میں بھی جا کر کے. اگر یہی ہمیں اپنا
انداز رکھنا ہے اور اس کے اوپر اور اپنی راہ کو نہیں بدلنا ہے. یہ کربلا اس سال ایک فلٹر ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اس محرم میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو آج کے کربلا کے مظلومین کا ذکر کرتا ہے، کون ہے جو بیداری پھیلاتا ہے، کون ہے جو لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، بیدار کرتا ہے راہ حق کے اوپر، اور کون ہے جو مست پڑا ہوا ہے اپنی لوریوں کے اندر اور اپنے نشے کے اندر، دین کا نشہ لے کر کے مست پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھینک دینا ہے. امام حسین کا ایک واقعہ میں سنا دوں، بس پھر زحمت تمام ہے، کہ عاشور کے کربلا پہنچنے سے تقریباً ایک دن پہلے کی بات ہے، 2 محرم سے پہلے، 1 محرم کی بات ہے. امام حسین قریب میں خیمہ لگائے ہوئے ہیں. قریب میں خیمہ لگا کر کے ایک چچا ایک بھتیجا آتے ہیں امام حسین کے پاس. میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، شاید عمر یا امر یا عمر نام ہے اس کا. وہ آتے ہیں امام حسین کے پاس، پوچھا کہ ہمیں پتہ چلا آپ آئے، وہ سلام کیا، دعا کی، اور پھر کہا کہ آپ کے داڑھی کے بال جو ہیں وہ آپ خضاب لگاتے ہیں یا کس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ کے بال سفید ہو گئے. تو امام حسین نے کہا کہ ہم بنی ہاشم پر اتنے مصائب آتے ہیں کہ قبل از عمر ہمارے بال جو ہے نا وہ سفید ہو جاتے ہیں. پھر امام حسین نے پوچھا اپنے بارے میں بتاؤ نا، کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو نکلے تھے تجارت کرنے نکلے تھے، سب کا پیسہ لیا ہے ہم نے، لون لیا ہے، انویسٹمنٹ لیا ہے، بزنس کرنے نکلے ہوئے تھے. تو امام حسین نے کہا کیا ارادہ ہے، چلنا ہے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا دل تو بہت چاہتا ہے چلنے کا، لیکن ہم نے پیچھے سب سے قرض لیے ہوئے، پیسے لیے ہوئے، ان کو ادا بھی کرنا ہے جا کر کے، تو یہ تو مشکل ہو جائے گا. پیچھے فیملی ہے، خاندان ہے، سب کی ذمہ داریاں ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ چچا نے بھی یہی کہا کہ ہاں میرا بھی یہی مسئلہ ہے. امام حسین نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ نہیں آنا ہے نا تو کم از کم یہاں نہیں بیٹھنا، اتنا دور چلے جاؤ یہاں سے کہ اگر تمہارے کانوں میں فریادیں پہنچی اور تم پھر نصرت کے لیے نہیں آؤ گے تو خدا تمہیں منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. یہ امام حسین کے جملے آج بھی تازہ ہے کہ جن کی کانوں میں ان مظلوموں کی فریادیں پہنچتی ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے آج کے مظلومین کی تصویریں آتی ہیں، اگر وہ نصرت کے لیے نہیں اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جہنم میں منہ کے بل پھینک دینا ہے. یہ امام حسین کا جملہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے. امام حسین کہتے ہیں جو میری نصرت کے لیے نہ آئے، جو میری راہ پر نہ چلے، ظلم کی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچے، خدا اسے جہنم میں منہ کے بل ڈال دے گا. یہ کربلا ہے جسے ہمیں سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اور جس کی طرف آنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. اگر تھوڑا یہ بیان فرمائے گا، لاسٹ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ مثلاً عام جیسے ہم لوگ گھروں میں عام خواتین حضرات ہوتے ہیں، فرض کریں جو ویسٹ میں بالخصوص ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اس وقت مثلاً وہ کریں کیا؟ مثلاً ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے ٹرائی تو کیا تھا ایکسپلین کرنے کا، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مثلاً میں نے کرنا کیا ہے. مثلاً میں اگر ویسٹ میں ہوں یا ایون پاکستان میں بھی ہوں تو میں کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ جو میرے ان مظلومین جو ہمارے غزہ کے بہن بھائی ہیں، یا جو بھی اس وقت چل رہی ہے عالمی سطح پر جو ایک جنگ انسانیت سوز، اس میں میرا کردار کیا بنتا ہے، میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ لیگل اپنے دائرے میں ورسویور رہتے ہوئے، تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے کہ وہ لوگ جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ کیا ہے. بہت سے کام کرنے ہیں آپ نے، صرف ایک کام نہیں کرنا ہے، اس کے لیے بھی پوری ایک میسج چاہیے. انشاءاللہ محرم کی جو مجلسیں جاری ہے اس میں یہ آئے گا موضوع کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک کام تو خاص کر کے آپ بیسٹ کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کرنا ہے کہ جتنی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اتنی آواز آپ نے اٹھانی، جہاں تک کہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ میڈیا پہ ہو، چاہے وہ لیگل طریقے سے ہو، جو بھی ہو آپ نے آواز اٹھانا ہے اور آواز اٹھانے والوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ ایک اہم کام ہے، آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسرا کام ہے آپ کو بیدار کرنا ہے اور حقائق سے آگاہ کرنا ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کو جو کنفیوزڈ ہیں، وہ لوگ جو مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں بالخصوص، ان کو بتانا ہے کہ جن نظام کے اندر آپ زندگیاں گزار رہے ہو، یہی نظام ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا ہے اس وقت، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے قتل کر رہا ہے. یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے ہمیں ساری دنیا کو اس وقت کہ فیکٹس کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہے. اور میڈیا کے پروپیگنڈا جو مین سٹریم میڈیا کرتا ہے
اس پروپیگنڈا ایک مقابلہ کرنا ہے، ایک مبارزہ کرنا ہے، ایک رسانی مبارزہ یعنی میڈیا مبارزہ آپ کو کرنا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، ممبروں سے ہو، ٹی وی چینل کے اوپر ہو، سوشل میڈیا کے اوپر ہو، 1 to 1 ڈسکشن میں ہو۔ آپ کو قیس ابن صدوی بننا ہے، جو امام حسین نے جس قیس کو بھیجا تھا کہ یہ میرا پیغام پہنچائے، اور وہ پیغام ایک خط کہیں چلا گیا اور ایک خط ابن زیاد کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ لعنت کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر اور ابن زیاد پہ لعنت کی، بنی امیہ پہ لعنت کی، امام حسین کا پیغام پہنچا دیا، پھر شہید ہو گئے، پھر مارے گئے۔ یہ کردار ہمیں ادا کرنا ہے کہ اس دور میں اس حق کے پیغام کو پہنچانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھاری بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، ہمیں رکنا نہیں ہے اس پیغام کو پہنچانے سے۔ ایک چیز یہ ذہن سے نکال دینا ہے، ہم نے خوف کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ کربلا لا خفون امام حسین کے اپنے حرس سے کہ مجھے ڈراتا ہے، مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے کہ مار دو گے، ہمیں خوف دلاتا ہے، تو میرے لیے موت تو سعادت ہے۔ یہ خوف نکالنا ہوگا ہمارے اندر سے۔ جس دن خوف نکل جائے گا اس دن ہم مبارز بن جائیں گے، اس دن ہم حالت احتجاج میں آ جائیں گے۔ یہ ایک خالی کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں۔ تیسرا کام کہ مظلومین کی یا مبارزین کی جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکیں، چاہے ایڈ کے ذریعے ہو یا کوئی اور سپورٹ ہو، وہ سپورٹ آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک کی کو توفیق ملتی ہے، جن کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ ان کے سامنے یہ توفیقات رکھ دیتا ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ اس توفیق سے استفادہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر گامزن ہو اور اس پیغام کو پہنچائے۔ چوتھا کام بھی میڈیا کے حوالے سے، یہ تیسرا کام یہ ہے کہ میڈیا پہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا مسلمان کرتے، ایسے اسکالرز بیٹھے ہوئے، ایسے مفتی بیٹھے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے، گاندھی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ایران پہ بھی عذاب ہے اور اسرائیل پہ بھی عذاب ہے، دونوں کے اوپر عذاب ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری جو اس دور کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے میڈیا کے اوپر۔ ہم تاریخی مسائل کے اندر جا کر کے نہ جواب دیں کہ فلاں دور میں خلیفہ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، نہ، لیکن اس دور میں جو اہل حق کی شخصیت کشی کرتے ہیں، جو راہ حق پہ چلنے والوں کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ان کی زبانیں بند کرنی ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ کون ہے جنگ احزاب میں، کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ تو یہ جو کتے بھونکتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، خاص کر کے ایران کے خلاف، حماس کے خلاف اور اہل مبارزین کے خلاف، ان کی زبانیں بند کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ علمی طور پہ ایک اچھے انداز سے، تاکہ نہ کہ یہ چپ ہو جائیں، یہ جن کو گمراہ کرتے ہیں، جن کے ملینز آف ان کے فالوورز ہیں، ان تک کے صحیح بات پہنچے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہاں پر۔ یہ حال کے کام ہے۔ اب ایک کام جو بڑا ہم نے کرنا ہے وہ ہے مستقبل کے لیے، کیونکہ یہ جنگ جاری ہے، یہ رکی نہیں ہے، اور یہ جنگ پھیلے گی، اس میں وسعت آئے گی، نہ کہ یہ کسی خطے میں صرف ایران اور اسرائیل لڑتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ پھیل جائے گی، اور پھیل کر کے یہ بھارت پاکستان کے بیچ میں پھیلے گی، اور جگہوں پہ پھیلے گی، یہ مختلف انداز سے یہ پھیلے گی، اور کئی سالوں تک اب یہ چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ چند مہینوں کے اندر یہ قصہ تمام ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا یہ، اور انشاءاللہ یہ ظہور تک جائے گی، یہ رکے گا نہیں بیچ میں سلسلہ، گیپ آ جائے، پوز آ جائے، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آج آپ دیکھیں ایران نے اس جنگ میں، ساری دنیا نے ایران کا ایک تو آئیڈیالوجیکل طاقت کو دیکھا، لیکن دوسرا ملٹری طاقت کو بھی دیکھا کہ 45 سال سے جس ملک کو ہم نے سینکشنز میں رکھا، اتنا، اس نے اتنی ہائی ٹیکنالوجی ویپنری کیسے بنا دی؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ یہ نیوکلیر سائنٹسٹ کو اتنے شہید کیا، یہ نیوکلیر سائنٹسٹ کہاں سے بنے؟ امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے یہ؟ نہیں، یہ وہی بنے نا، وہی کی دانشگاہوں نے ان کو بنایا کہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی بنا دی۔ بھئی آپ نے تو ٹیکنالوجی دی نہیں ہے ایران کو، کم از کم یہ سوال تو اٹھا لو نا کہ یہ نیوکلیر ایران نے انریچمنٹ سیکھا کہاں سے، بنایا کہاں سے، اس حد تک کہ پہنچ گیا کہ نیوکلیر ویپنز بنا لے۔ دعوے تو آپ کرتے ہو کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، تو جن کو آپ نے پابندی میں رکھا وہ آپ کے ہرن گئے ملٹری پاور کے اندر، یہ تو بہت بڑی شکست ہو گئی ان کی۔ اسی طرح سے یہ جو ایکیڈیمک ایکسیلنس حاصل کیا ایران نے، جس کے ذریعے ٹیکنالوجی اور مختلف اور شعبوں میں بھی، مثال میڈیکل میں بھی ایران نے ترقی کی، یہ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم
اپنی نسلوں کو اس لیول پہ لائے، یہ غلامانہ سوچ سے نکالے ہندی اور پاکستانی مسلمان بالخصوص، کہ ہم نے صرف ایک ڈگری لے لینی ہے، ڈگری لینے کے بعد مائکروسافٹ، گوگل، امیزون میں جاب مل جائے، بس خوش ہو جائے، مجھے 2,000 پاؤنڈ کا جاب مل گیا، مجھے 4,000 پاؤنڈ کا جاب مل گیا، پھر پروموشن ملتا جا رہا ہے، پھر آگے بڑھتا جا رہا ہوں، پھر مارگیج پہ گھر لے لیا، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی لے لی۔ نہیں، یہ غلامانہ سوچ ہے، اس سے باہر نکلے، اپنے اپنے قوم کے اندر سائنٹسٹ پروڈیوس کریں، ٹیکنالوجسٹ بنائے، لیکن کون سے؟ جس طرح کے ایران نے بنایا، کہ ان کی ایک انقلابی نظریاتی تعلیم اور تربیت بھی، یعنی نظریاتی تعلیم شدہ تربیت یافتہ آپ ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹ پیدا کریں۔ یہ ضرورت ہے آنے والے دور کی، یہ اشد ضرورت ہے۔ مثال سائبر وارفیئر، کتنے سائبر اٹیکس ہوتے ہیں یہاں وہاں، تو آپ کو چاہیے نا، یہ اسلحہ نہیں آپ کا، یہ ہیومن ریسورسز بھی اسلحہ ہے آپ کا، جو الیکٹرانک وارفیئر کریں گے، جو سائبر وارفیئر کریں گے۔ یہ ساری آپ کو تیاریاں کرنی ہے اپنی اولاد کو، بالخصوص جن کو اللہ نے اولاد دی، اللہ سب کو اولاد ہے، جس کی نہیں ہے وہ اولاد کی ایک تو تعلیم اور تربیت کریں، اور تعلیم اور تربیت کے ساتھ ان کو وہ دنیاوی تعلیم دے جو دین کے کام ہے، اور اعلی سطح کی تعلیم دے۔ اس تعلیم کے لیے اگر آپ کو اولاد کو انگلینڈ بھی بھیجنا ہے تو بھیجے، امریکہ بھی بھیجنا ہے تو بھیجے، چین بھی بھیجنا ہے تو بھیجے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تعلیم تربیت یافتہ بچے کو آپ بھیج رہے ہیں وہاں پہ، اس کو پتا ہے کس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے۔ یہ کام کریں ہم، یہ حتماً ہمیں شروع کرنا ہوگا، اور ایسے بچے جن کے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن مجبور ہیں مالی طور پہ نہیں پڑھ سکتے آگے، ان کی کوشش کریں کہ وہ با اخلاق با کردار تو ہے لیکن ان کے پاس وہ مال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے لے جا سکے، ان کو سپورٹ کریں، ان کو کوالیفائڈ کریں، نہ اس لیے کہ وہ اپنی روٹی کھا سکیں، اس لیے کہ وہ دین کے کام آ سکے، دین کی خدمت کر سکے، دین کی نصرت کر سکے یہاں پر۔ یہ ایک اہم کام ہے جو ایک مستقبل کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے آپ سمجھے یہ کام کر رہے ہیں، یہ تیاری کر رہے ہیں، کہ اپنا ایک انٹلیکچوئل کیڈر بنا رہے ہیں، ایک انٹلیکچوئل لشکر بنا رہے ہیں آپ کا، جو پشت صحنہ لشکر ہے۔ ایک لشکر تو وہ ہے جو آرمی ہے، جو لڑ رہی ہے، لیکن ایک پشت صحنہ ہے جو ان کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو ان کو میڈیکل دے رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو جو ہے بنانی پڑے گی، اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرنی پڑے گی اس کی۔ تو یہ تو میں نے چند چیزیں آپ کو بتا دیا، اب آئی سی کے اوپر آپ کام کرنا شروع کریں تو چند سال آپ کو لگ جائیں گے کرتے کرتے، پھر سوال نہیں اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں، اتنے انجان بن کر کے کہ جیسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہو کرنے کے لیے، بہت کچھ ہے اگر سامنے سنجد کرنے کے لیے۔ اس میں جو ایک چیز میں مشاہدہ کرتی ہوں، ہمارے جو پاکستانی اور ہندوستانی کہہ لیں یا جو بھی ہمارے اوور آل ماحول میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت ہی زیادہ رسوماتی ہے۔ اس میں ایک بندہ تو مثلاً یہ کہہ رہا ہوگا کہ آئیڈیالوجی سیکھ لو، مگر باقی سب کے سب جو ہے وہ اسی رو میں بہ رہے ہیں جو مادیت پرستی کی رو ہے، اور اس میں سے ساروں کو واپس پلٹانا ایک بہت ہی مشکل کام بھی ہے، اور جب کوئی کام یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر اس کی وہ درگت بنتی ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے جو عمومی رویے ہیں وہ بہت زیادہ ناقص یا کمزور ہے، آئی ڈونٹ نو کیا کہوں میں اس پہ۔ تو یہ جو آئیڈیولوجیکل تربیت ہمارے گھروں میں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ آئیڈیالوجی کیسے اور کہاں سے لے کوئی عام بندہ؟ جی دیکھیں، پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ اکثر ہر ایک کا مسئلہ ہوتا ہے، جی ہم تو بات کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے سپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کن مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کا قبیلہ صادقین کا قبیلہ ہے، آپ کا قبیلہ برادری شیخ چودھری بٹ چٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے آپ کی برادری۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں، آپ نے ان کو اصلاح کی، وہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، آپ اپنا راستہ الگ کر لو، ٹھیک ہے رشتہ داری تعلقات رکھو، علیکم السلام دعا کو، بیماری میں چلے جائیں، عہدگی میں چلے جائیں، لیکن کسی فساد میں نہ جائیں ان کے، ٹھیک ہے اپنا الگ کر لو راستہ، آپ کر تو سکتے ہو، آپ میں کسی نے آپ کو نہیں روکا ہوا ہے، کر لیں، رسول اللہ نے نہیں کیا، سارا خاندان سارا قبیلہ ہی تھا نا مکہ میں، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کر لی نا وہاں سے، سب سے تعلقات توڑ دیے وہاں پہ، تو یہ کام ہو سکتا ہے نا اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ہم معیارات اپنے اندر سے نکال دیں سب سے پہلے کہ رشتہ دار گھر والے ان کو میں نے بدل کے ہی رہنا ہے، اگر یہ کتنا بھی ہٹ درم ہو میں نے ان کو بدلنا ہی ہے، نہیں، یہ آپ کے اوپر کوئی واجب فریضہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے اس طرح کی کہ آپ کو یہ کام اللہ نے دیا ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو تبدیل کرنا ہے، ان کو بنا دینا ہے، صحیح راہ پہ لے آنا۔ آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے ٹھیک، نہیں ہو سکتا ہے اپنا راستہ بدلیں اور اپنے مخاطب بدلیں، وہ طبقہ بچے جوان جن کے اندر ایبیلٹی ہے، جن کے اندر صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے،
آپ ان کو اس راہ پر لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں وہاں پر. اور جب آپ یہ کوشش کریں گے تو خود بخود آپ کو آئیڈیالوجیکل میدان آپ کے لیے کھل جاتا ہے. آج کے دور میں یہ بات تو ناممکن ہے قبول کرنا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آئیڈیالوجی کہاں سے لے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہو, آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو, آپ چند علماء کی گفتگو سن لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون ہے جو حق کے اوپر ہے, کون. آپ بالکل فلٹر لگا سکتے ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. مثال کیا آج دنیا کو نہیں پتا ہے کہ مقام معظم رہبری جو ہے واحد شخصیت ہے جو مبارزے کے میدان میں اہل حق ہے. پتا ہے نا دنیا کو, کافر کو بھی پتا ہے, مسلمان کو بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے, بالکل کرسٹل کلیئر ہے نا. اسی طرح سے جو اس راہ پر ہے وہ بھی کرسٹل کلیئر ہے کہ کون اس راہ کے اوپر ہے, کون آپ کی تعلیم کر رہا ہے, کون آپ کی تربیت کر رہا ہے, کون سے ادارے ہیں جو تربیت کے لیے بنے ہوئے. آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کا حصہ بنے, اللہ آپ کی بھی تربیت کر دے گا, ساتھ میں اللہ آپ کو بھی توفیقات میں اضافہ کر دے گا یہاں پہ. تو یہ مشکل کام نہیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ جن باؤنڈریز کو ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں اسی کے اندر رہیں, اس سے باہر نہیں نکل سکتے, ہم اسے توڑنا نہیں چاہتے. ان حصار کو توڑیں. آپ دیکھیں دنیا کتنی وسیع ہے, دنیا کتنی براڈ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیقات دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو, آپ تھک جاؤ گے. اللہ کی توفیقات سے استفادہ کرتے کرتے اتنی فرصتیں اللہ آپ کو دے گا کام کرنے کی, اس کی راہ میں دین کی خدمات کرنے کی, لوگوں کو راہ حق پر لانے کے لیے. کیونکہ یہ کام ہی اللہم نرغب علیک فی دولت کریمہ تعز بالاسلام وعلہ تذل بالنفاق اعلہ فتجعلنا دعوت الی دعتک. میں ان میں سے بنوں جو دعوت دیتے ہیں حق کی طرف. میں قائد بنوں, وقادۃ الی سبیل, جو اللہ کی سبیل پر میں ان کی رہنمائی کروں, قائد بنوں. یہ تو رغبت ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو یہ سارے کام ہو سکتے, کہنا یہ رکاوٹ ہمیں نکالنی پڑے گی کہ جو ہمارے اطراف لوگ ہمیں زنجیریں ڈال کے باندھ کے رکھتے ہیں, زنجیروں کو توڑیں, اس سے باہر نکلیں, سب کچھ کھل جائے گا, سب کچھ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا, میں آپ کے وقت اور شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جو آپ نے اہم پیغامات اس چھوٹے سے ٹائم میں دیے ہیں وہ بہت زیادہ قابل یعنی توجہ ہیں. خدا کرے کہ ہم ان پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکیں. انشاءاللہ کسی اور نشست میں انہی چیزوں کے اوپر ہم مزید ایکسپلینیشن لیں گے, یا جو بھی آپ کی رہنمائی ہے ماہ اعضاء کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی, تو وہ انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے. ابھی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, جو سسٹر ہادی الوی ہمارے ساتھ ہوپفلی جوائن ہو گئی ہوں گی, اور ان کی طرف ہم بڑھیں گے. اور آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ جیسے آغا نے فرمایا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو انٹلیکچوئل جو بنیادیں ہیں ان کو مستحکم کریں, ان کو مضبوط کریں, اور اس حوالے سے اپنے جو فرائض ہمارے بنتے ہیں ان کو ہم ادا کریں. اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم اور تربیت دیتے ہیں کہ جو تعلیم اور تربیت ان کو میدان کا سپاہی بناتی ہے, ان دا سینس کہ انہیں معلوم ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. اور اسے اور نہ فقط تب بلکہ جب ابھی ہمیں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو انسان کے اندر, اس کے دل کے اندر پہلے ہوگا, نہ کہ صرف باہر ہوگا. تو اس ظہور کی تیاری ہمیں اپنے وجود کے اندر سے کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو لہو و لعب سے نکالیں گے. اور ہم کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت نیک اور اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر چونکہ وہ ہدف کو پورا نہیں کرتے. ہدف ہمارا فرض کریں قربت خدا ہے, یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے, اس کی اطاعت میں ہے, اور ہدف ہمارا امام وقت کے لیے اس نظام کی جو زمینہ سازی کرنا ہے. تو اس سمن میں اگر ہمارے یہ دو اہداف پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اب ہم جو بھی کر رہے ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر اور قربت خدا کی کنجی جو ہے وہ مظلومین کی ساتھ دینا اور ظالم کو لا کہنے سے کہنے پہ منحصر ہے. باقی سب چیزیں ضروری ہیں, اہم ہیں, اور یقینی طور پہ فروعات دین کو اپنانا, اس پہ عمل کرنا, اور اس حوالے سے جو بھی ہمارے فرائض ہیں ان کو اولین ترجیح دینا ایک مسلمان, ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا اولین فریضہ ہے. مگر ان سب کی جو روح ہے وہ حق اور باطل کے میدان میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں اور ظالم کے خلاف نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کی قربت کو انداز سے پا سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سسٹر عالمہ ہادی الوی صاحبہ, ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم سسٹر ہادیہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ
हमारे साथ शामिल हुए इस माह अज़ा के अहम प्रोग्राम में। थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जो आज बुक चूज़ की है, वो क्या है? उसमें क्या ऐसे पैगामात हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो की ज़रूरत है? और जो इस और माह अज़ा में बिलख़ुसूस कितना अहम है कि हम अपने आप को इल्म से जोड़ें, शऊर से जोड़ें और फ़िक्री तौर पे इमाम वक़्त या इमाम ज़माना और अहले बैत की जो अपने अल्फ़ाज़ कहे गए अल्फ़ाज़ हैं, उन पर मतवज्जो हों, बजाए इसके कि हम जो बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान से, अपने तख़य्युलात से चीज़ें ईजाद करके पेश कर देते हैं, क्योंकि वो तो अपनी मोहब्बत में कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि वो दर्जे से या नीचे कर देती हैं या ऊपर कर देती हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो कितना अहम है कि अल्फ़ाज़ जो आइमा ने खुद कहे हैं, खुद बताए हैं, खुद बयान किए हैं, उनको हम अपना मजालिस में महवर और मरकज़ करार दें और ऐसे ही लोगों को सुनने की कोशिश करें। क्या कहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फ़ायज़ा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके चैनल की तवज्जुह से ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं मुहर्रम की इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको मौला के अवान व अंसार में शामिल फ़रमाए और हमें अल्लाह ताला सही मानों में अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। इलाही आमीन। देखिए, माह मुहर्रम जो है वो हम सब के लिए एक पैगाम लेकर आता है और इमाम अलैहिस्सलाम के इस क़याम का भी एक बहुत अज़ीम मकसद था। इसी उन्वान से जिस किताब का मैंने इंतख़ाब किया उस किताब का नाम है क़याम आशूरा। अलबत्ता ये किताब जो है ये इमाम ख़ुमैनी अलैहिस्सलाम की सहीफ़ा नूर किताब है जो बहुत जिल्दों पर मुश्तमिल है। उनमें से बहुत सारे अहम नुकात को निकाल कर इस किताब में इकट्ठा किया गया। ये क़याम आशूरा जिसकी आपके सामने तस्वीर भी आ रही है, ये उर्दू में तर्जुमे के साथ है। मैंने पहले सोचा फ़ारसी की रखते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इमाम ख़ुमैनी अलैहिस्सलाम की ये जो किताब है इसको जहाँ उर्दू में तर्जुमा किया गया है, इसको हम इंट्रोड्यूस करवाएँ इसलिए कि ये किताब जो है ये एक ऐसे इंसान की लिखी हुई है कि वाक़ई हकीकी मानों में हमारे सामने आशूरा को सामने रखा है। इमाम ख़ुमैनी अलैहिर्रहमा के बारे में उन्होंने क़याम आशूरा पर बहुत बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू की है। क़याम आशूरा की जब हम इस किताब को खोलते हैं तो हमें बहुत से पढ़ने को सुनने को सिस्टर आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है, अगर आप थोड़ा-सा देखें कि अगर मिलती हैं। स्पीकर ख़ुमैनी क़याम आशूरा के इल्म और असबाब हैं। यहाँ देखिए बहुत अहम है हर एक क़ज़ा। जी, आवाज़ कट रही है? जी, अगर आप फिर से बयान फ़रमा सकें जो आपने पहले बयान किया, क्योंकि हम आपको सुन नहीं सके, आपकी आवाज़ कट रही थी। और अगर ये बार-बार कटती है तो फिर मैं आपको कॉल पे ले लेती हूँ बनिस्बत इसके कि आपकी आवाज़ कट जाए। या आप एक दफ़ा फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए ताकि हम फिर से ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा, तो आवाज़ सही हो सके, क्योंकि आपकी स्क्रीन फ्रोज़न है और हम आपको देख तो सक रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। तो सिस्टर इंशाल्लाह हमें बयान फ़रमाएँगी कि क़याम आशूरा में क्या जो अहम इस किताब के अंदर क्या अहम बातें हैं, क्या अहम गुफ्तगू है जो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है हमारे सामने रखी है, जो उनके इल्म, उनकी फ़िक्री और रूहानी और अक़ली जो उनकी रहनुमाई है हमारे लिए, वो उसमें शामिल होगी यकीनी तौर पे। और यकीनी तौर पे ये लम्हे जो माह अज़ा के हैं और माह मुहर्रम के हैं, इसमें इस चीज़ का एहसास हमें होना चाहिए कि हमें अपने क़ुलूब को अल्लाह का अर्श बनाना चाहिए और उस अर्श में खुदा को महवर होना चाहिए। उस खुदा के महवर के गिर्द जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल खुदा, अहले बैत और कुरान हमारा दस्तूर अमल होना चाहिए। और उसके साथ फिर जो तालीमात और उसवा आइमा ने, रसूल खुदा ने हमें दिया है,
اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس حقیقی ہدف تک پہنچ سکیں کہ جس ہدف پہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں پہنچانا چاہتا ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہونے کا ہدف ہے۔ اور اشرف تبھی انسان ہو سکتا ہے جب وہ اپنی صفات میں، اپنے کردار میں، اپنی آئیڈیالوجی اور نظریے میں اشرف ہو، اور وہ ہو جو حق کا ہو، اہل بیت کا ہو، رسول خدا کا ہو، امام زمانہ علیہ السلام کا ہو، اور ہم اس میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے جو سیٹل اپنے آپ کو اس اعتبار سے سیٹ کر سکیں۔ اس حوالے سے بہرحال ہمیں اپنی توجہ کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس اعتبار سے اپنی کوششوں کو جاری اور ساری رکھیں، کیونکہ ماہ اذا میں گریہ وزاری تب اور حسین ہو جاتی ہے اور بامعنی ہو جاتی ہے جب وہ معرفت کے اوپر اور انسان کے وجود کے اندر اخلاص سے جڑی ہو، اور اخلاص یعنی اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اس کی اطاعت، اس کی مرضی، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیکھنا کیسا چاہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مشن لے کے آئے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس مشن کے اعتبار سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یعنی رسول خدا کا مشن اس دین کی ترویج اور تبلیغ ہے، اور اس دین کی تبلیغ اور ترویج میں ہم سب اس دین کے جو کلمہ گو ہیں، وہ سب کے سب ایمبیسڈرز ہیں اس دین کے، ہم سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن ہم ایمبیسڈرز ہیں، ہم فلیگ بیررز ہیں، ان دا سینس کہ اگر ہم، اور بالخصوص تب اور زیادہ ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت بیداری ہے، تھوڑی بہت زندگی ہے، تھوڑا بہت ہمارے اندر تحریک اور حرکت اور تڑپ اور درد کا احساس ہے اپنے دین کو لے کر، یعنی یہ اتنا اعلیٰ دین ہے کہ جس کے اوپر حسین جیسی ہستی قربان ہو رہی ہیں، ان کے خانوادے کو ظلم اور ستم اور اذیتوں کا شکار کیا جا رہا ہے، بھوک، ننگوار، پیاس اور سفر کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور نہ فقط یہ بلکہ پاکیزہ ترین جو نفوس ہیں اہل بیت کے گھرانے کے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں جن ہستیوں کا گریہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا کردار ان کے اسوہ سے مماثلت نہ رکھتا ہو، تو پھر یہ عشق نہیں ہے، یہ پھر صرف اور صرف دکھاوا ہو سکتا ہے، خود نمائی ہو سکتی ہے، یا بس اس لیے کہ سب کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کئی دفعہ ہمیں دھیان نہیں ہوتا، مگر ایک چیز ہم عادتاً انجام دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر سال ہم مجلس جاتے ہیں تو اس سال بھی جائیں گے، ہر سال ہم گریہ کرتے ہیں تو اس سال بھی کریں گے، مگر اس گریے میں وہ گریہ ہمیں پہنچانا کہاں چاہتا ہے؟ یہ گریہ زندہ کرنے کا، بیدار کرنے کا، میدان عمل میں کھڑا کرنے کا ہے، یا کہ یہ گریہ انسان کو ایک جگہ مجسم، ایک جگہ محدود کرنے کا ہے۔ شاید ہمارے ساتھ سسٹر کا کنیکشن نہیں ڈیولپ ہو رہا، تو میں ان سے کال پر ہی رابطہ کر لیتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اگر وہ ہمیں کال پر مل جائیں اور ہم ان سے مزید استفادہ کر سکیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ السلام علیکم سسٹر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فائزہ، میں بھی جوائن کر رہی چلے میں آپ کا ویٹ کر لیتی ہوں پھر، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں پھر آپ کو کال پہ لے لوں، اگر چلے صحیح ہے۔ سسٹر ہمارے ساتھ آ گئی ہیں لائن پر، اور ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس روش پہ ہیں، ہم حق کی راہ پر ہیں اس وقت، ریور معظم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ریور معظم چونکہ نائب امام ہیں، اور چونکہ وہ اس اسوہ پر قائم ہیں جو اسوہ رسول خدا، اہل بیت اور قرآن نے ہمیں دیا، جو عاشورہ میں امام حسین نے اپنے کردار سے اظہار کیا، اور اس وقت جو جب آج کی جو مارکے ہوئے ان میں جو اصول انہوں نے رکھے، وہ بھی اسی شجاعت کا ایک بہترین نمونہ تھے جو محمد والے محمد کے کیریکٹر سے انہوں نے اخذ کی، جو انہوں نے لی۔ سسٹر کیا کہیں گی آپ؟ کتاب کا ہمیں وہ دے رہی تھیں، جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا شاید سیٹنگ کا ایشو آ رہا ہے، تو ہم ابھی اسی پہ مزید بات کریں گے کتاب کے اوپر، اور دیکھیں گے کہ اس کتاب میں کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں
تو میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج اگر ہمارے قلوب شفاف نہیں ہوں گے حب دنیا سے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو، یعنی رسول خدا بھی ہوں اور حب دنیا بھی ہو، حب صرف ایک چیز کی سما سکتی ہے، یا خدا کی یا اس دنیا میں جو ہماری لذتیں ہیں، چاہے زبان کی ہیں، چاہے آنکھوں کی ہیں، چاہے کانوں کی ہیں، چاہے جسم کی ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہماری خواہشات ہیں، ہماری توقعات ہیں، ہماری ترجیحات ہیں، جو ہمیں کنٹرول چیزیں کرتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا سب کنٹرول کر رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ ہوپ فلی سسٹر سے ہمارا رابطہ صحیح سے ہو سکا ہے۔ جی سسٹر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور میں چاہوں گی کہ قیام عاشورہ کی جو کتاب آپ نے منتخب کی ہے اسی سے آپ آغاز فرمائیں۔ جی، آج کی ہم نے جو کتاب سلیکٹ کی تھی جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ قیام عاشورہ ہے۔ قیام عاشورہ میں ان کی جب جتنی چیزوں پہ امام خمینی علیہ رحمت نے گفتگو کی ہے وہ قیام عاشورہ کے علل اور اسباب ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے اور ہر مومن کو، ہر عزادار کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی ریزنز تھی جس کی وجہ سے قیام عاشورہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد قیام عاشورہ جب پیش آیا تو قیام عاشورہ کے میرے خیال سے ہمیں آپ کو کال مقاصد پر کیا ہی لینا پڑے تھے؟ گا۔ سسٹر، آپ کی آواز جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کنیکٹ ڈسکنیکٹ اس ہو رہی ہے، یعنی وہ اس سے بیٹر یہ ہے کہ میں آپ کو کال پہ لے لوں تاکہ ہم پراپرلی سن سکیں، کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ امام خمینی نے ان چیزوں کو بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ سسٹر کو کال پر لے لیں اور اسی کے ذریعے سے ہم بات کو جاری اور ساری رکھ سکیں۔ کوشش کریں گے جو بالکل اس میں ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا ایک جو ماہ اعضاء میں ایک طریقہ اور کردار ہونا چاہیے وہ پتہ چلے کہ یہ حسینی کردار ہے، اور جو انسپائر کر سکے کسی بھی دیکھنے سننے والے کو۔ ہمارے ساتھ سسٹر ہادیہ الوی موجود ہے، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر ہادیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بالکل۔ جو آپ ہمیں کتاب کا جو حوالہ دے رہی تھیں، اگر آپ ہمیں بیان کر سکیں کہ جو کتاب ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا اہم مطالب موجود ہیں۔ جی، میں یہ بتا رہی تھی آپ کو، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی، ابھی میں سن پا رہی ہوں، لیکن آئی ہوپ کہ یہ آپ کی آواز صحیح سے آ سکے اور ہم پراپرلی آپ کو سن سکیں۔ سوری، آواز نہیں آ رہی پراپر؟ جی جی، آ رہی ہے، آپ بات کیجیے۔ قیام عاشورہ کے مقاصد کو بیان کیا، پھر اس کے بعد میں یہ بیان کر رہی تھی کہ امام خمینی نے اپنی اس کتاب میں شہدائے کربلا کا آگاہانہ انتخاب اس عنوان سے بات کی ہے کہ دیکھیے کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام خمینی علیہ رحمہ نے یہاں پر بتایا ہمیں کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے تو ایسا نہیں کہ امام کربلا میں جو بھی امام کے جانثار تھے جن جن کو بھی لے کر آئے، امام کسی لالچ کے تحت ان کو لے کر آئے، یا امام نے ان کو کوئی بہت بڑے لالچ دیے تھے یا بہت بڑے کوئی عہدوں کے بارے میں ان سے کہا تھا کہ آپ کو یہ منصب دیے جائیں گے اور یہ دنیاوی فائدے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ امام لوگوں کو آگاہ کر کے لے کر آئے تھے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور یہ موت کا سفر ہے، یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے، اس میں اپنی جان کو بیچ کر اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرنی ہے۔ تو جتنے بھی شہداء امام کے ساتھ آئے اور شہید ہوئے، جتنے بھی شہداء کربلا ہے، انہوں نے آگاہانہ اسلام حسین علیہ السلام اور نتائج کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آگے گفتگو کریں گے۔ پھر قیام عاشورہ حریت پسندوں کا اسوہ ہے، میں حریت پسند
زیادہ مشقت کرنے رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام. فصل میں ذکر مصائب اور عزاداری کا فلسفہ. سسٹر اگر آپ کے پاس آپ کی آواز جو ہے وہ ابھی بھی کافی کٹ رہی ہے، لیکن چلے ہم 1-2 منٹ اور ٹرائی کرتے ہیں. اگر آپ کی آواز اگر بیچ میں کٹتی ہے تو پھر آپ کی آواز جو ہے وہ بار بار بریک ہو رہی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈیوائس ہو جسے آپ یوز کر سکتی ہو یا کوئی اور طریقہ جس سے آپ نہ بریک ہو تو وہ اگر اختیار کر سکیں بائی اینی چانس تو وہ بتائے گا. ابھی آپ بات کیجئے، دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ مومنٹس اگر آپ کی آواز صحیح چلتی ہے. آپ ڈیوائس سے اٹینڈ کرتی ہوں. جی ہمارا رابطہ انفارچونیٹلی سسٹر سے جو ہے وہ صحیح سے نہیں بن سکا. جی ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں کہ سسٹر سے ہماری آواز جو ہے وہ صحیح سے ہو سکے، کیونکہ اگر آواز صحیح نہ ہو تو obviously بات صحیح سے نہیں پہنچ پاتی. تو ہم ہوپ فلی ان سے بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جو حریت کا سفر ہے، جیسے سسٹر کتاب کے بارے میں بتا رہی تھی کہ سسٹر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹر میں چاہوں گی کہ اگر آپ دوبارہ سے شروع سے اس کتاب کا بیان کریں، کیونکہ آپ کی آواز صحیح نہیں تھی اور ہم صحیح سے آپ کو سن نہیں پائے. بالکل سٹارٹ سے جی رفلی اسی تھوڑا سا پریسائزلی بات کر لیں. کوئی ایشو نہیں ہے، اگر بالکل سٹارٹ سے کرنا تو کر لیتی ہوں. پتہ نہیں آپ کے پروگرام کے لیے بہت ایشو ہوتا ہے لائٹس کا. آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال آپ بات کیجئے، دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اوکے میں بالکل سٹارٹ سے کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں محرم کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کی اوان و انصار میں شامل فرمائے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی حقیقی عزاداری منانے کی، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج ہم جس کتاب پر بات کریں گے وہ کتاب ہے قیام عاشورہ. قیام عاشورہ یہ کتاب ہے امام خمینی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی. البتہ یہ جس کتاب کو میں اس ٹائم انٹروڈیوس کروا رہی ہوں یہ امام خمینی کی کتاب ہے صحیفہ نور، جو کافی جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کو شارٹ کر کے صحیفہ امام میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے یہ اردو میں ہے، تاکہ ہر کسی کے لیے پڑھنا، جو بھی مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، علم کی جستجو رکھتے ہیں، ان سب کے لیے آسانی ہو جائے. یہ اردو بھی ہے اور اس میں امام خمینی علیہ رحمہ نے بہت ہی خوبصورت بہترین طریقے سے اپنے فرامین میں قیام عاشورہ کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہمارے اندر کربلائی روح بیدار ہو جاتی ہے. ہم واقعتاً چاہتے ہیں آگے بڑھیں اور عاشورہ کے حقیقی مقصد کو، مفاہیم کو سمجھیں، تاکہ ہم بھی ایک عاشورائی انسان اپنی زندگی میں بن کر امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ لشکر میں شامل ہو جائیں. اب اس کتاب میں دیکھتے ہیں ہم، امام خمینی نے اس کتاب میں محرم اور عاشورہ کے عنوان سے کچھ تقاریر کی ہیں، وہ اس میں شامل کی گئی ہیں جو واقعاً روح پرور اور ایمان افروز تقاریر ہیں. پھر اس کتاب میں امام خمینی علیہ رحمہ نے محرم شہادت کا ایک رنگین بہترین دیباچہ پیش کیا. پھر اس کے بعد اپنی یہ گفتگو شروع کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ قیام عاشورہ کے علت اور اسباب کیا تھے. یہ ہر ایک مومن کے لیے، ہر عزادار کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قیام عاشورہ کی وجوہات کیا تھیں، کن وجوہات کی بنا پر عاشورہ کا یہ تمام سانحہ پیش آیا. پھر اس کے بعد قیام عاشورہ کے مقاصد کو بیان کیا گیا، کہ پہلے تو بتایا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، علتیں اور اسباب کیا تھے. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں بتاتے ہیں قیام عاشورہ کے مقاصد کیا تھے، کون سے وہ پرپس تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے عاشورہ
کا دن برپا کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کی مشکلات کو اور اس کے مصائب کو دیکھا اور اس کے لیے امام علیہ السلام نے کون سے مقاصد کو حاصل کرنا تھا، یہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ شہدائے کربلا کا امام علیہ السلام نے آگاہانہ انتخاب کیا، امام حسین علیہ السلام نے۔ امام خمینی اس کتاب میں اس بات کو بھی ہمارے لیے بہت واضح کر رہے ہیں۔ دیکھیے سسٹر، یہ بہت علیہ السلام کربلا میں کسی کو بھی دنیا کے لالچ دے کر نہیں لے کر آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کسی کے لیے بھی دنیا کے عہدوں کا امام نے لالچ نہیں دیا تھا کہ میرے ساتھ کربلا میں آؤ گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے تمام لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو موت کا سفر ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں جو بھی میرے ساتھ چلے گا اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو مقصد حاصل ہوگا وہ ایک ابدی اور ایک بہت عظیم مقصد ہے جو اسلام کی بقا کا ہدف ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی امام علیہ السلام پر اس کے بعد تاریخ میں یہ اعتراض نہیں کر سکا کہ امام نے کسی کو بھی دھوکے سے کربلا میں لے کر آئے تھے، بلکہ یہاں پر جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان سب کا آگاہانہ انتخاب کیا گیا تھا اور سب نے خود اپنی مرضی سے امام علیہ السلام کے ساتھ، ظاہراً تو یہ موت کا سفر تھا لیکن حقیقتاً یہ بقا کا سفر تھا جس کی طرف سفر جاری کیا۔ پھر امام خمینی اسی کتاب میں ہمیں شہدائے کربلا سے آگے بتاتے ہیں کہ تحریک امام حسین علیہ السلام کے آثار اور نتائج کیا سامنے آئے۔ وہ آثار اور نتائج ہم آج بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ امام کے اس قیام کے کتنے آثار اور برکات ہیں جو آج بھی ہماری زندگیوں میں برکات شامل ہیں، جس پر ہم آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیام عاشورہ حریت پسندوں کا اسوہ عمل ہے۔ امام خمینی سے اگلے اس پوائنٹ پہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں حریت پسند لوگ ہیں، جو آزاد لوگ ہیں، آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے قیام عاشورہ ایک بہت بڑا راستہ ہے، مشعل راہ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بھی حریت پسند ہیں۔ پھر ذکر مصائب اور عزاداری کا فلسفہ بیان کیا گیا اس کتاب میں۔ اسلام اور مکتب سید الشہداء کی احیاء کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ عزاداری کی اہمیت اور اس کا کردار اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے، ملک کو ملت کے بچانے میں عزاداری کا کیا ہاتھ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس میں دیکھیے کسی بھی ملک کو، کسی بھی سماج کی بقا جو ہے اس میں عزاداری کا کتنا اہم کردار ادا ہوتا ہے، جو آج کے ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ عاشورہ کی یاد منانا شاعر الہی میں سے ہے۔ خداوند عالم بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ شاعر الہی کی حفاظت کی جائے، اور جو شاعر الہی ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو امام خمینی بھی اس کتاب میں بتا رہے ہیں کہ عاشورہ یاد خدا کا ذریعہ ہے، عاشورہ یاد رسول کا ذریعہ ہے، عاشورہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ عاشورہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ جو ظاہراً بہت درد انگیز تھا، لیکن اس سانحے سے جو ثمر حاصل ہوا وہ شاعر الہی کی حفاظت ہوئی اور قیامت تک کے لیے یہ دین محفوظ ہو گیا جس کو عاشورہ نے کیا تھا۔ پھر اس کتاب میں بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جس پر امام خمینی نے گفتگو کی کہ خطیبوں کی اور نوحہ خانوں کی، مرثیہ خانوں کی، عزاداروں کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ان کو وصیت کرتے ہوئے بہت اہم نکات ارشاد فرمائے، اور آخر میں محرم اور قیام کربلا کے عنوان سے اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں خیر فائزہ کچھ ایک اہم پوائنٹس ہیں جن کی طرف میں چاہتی ہوں کہ میں اس کتاب میں سے آپ کو پڑھ کے بتاؤں تاکہ ہمارے سننے والوں کے دل میں شوق پیدا ہو اور وہ واقعاً چاہیں کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ ہم تو اس تھوڑے سے ٹائم میں بس چند ایک نکات ہی بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ اس کتاب کو سامعین محترم جب پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً قیام عاشورہ کے رموز و اوقاف کے بارے میں بہت بہترین علم حاصل ہوگا۔ اس میں تو امام خمینی نے بہت پیاری بات کی۔ سب سے پہلے تو وہ فریے کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ٹھیک ہے۔ امام خمینی نے اس کتاب میں سب سے پہلے تو بتایا کہ رونے اور گریہ کرنے کے بارے میں، جیسے ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے عزاداری کو خود برپا کیا اور خود اس کی تاکید فرمائی ہے، اور سنت معصومین ہے عزاداری کو قائم کیا جائے۔
आज़ादारी को जब कायम किया तो देखिए उसमें इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि मासूमीन की रवायात से हमें मिलता है कि जो शख्स रोए रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए वो जन्नत में जाएगा। और ये इसलिए कि हत्ता वो शख्स जो रोने जैसी सूरत बनाता है उसको भी अल्लाह ताला अज़ादारों में शामिल फरमाता है। और जो रोने जैसी सूरत भी बनाता है, इमाम खुमैनी कहते हैं वो इस तहरीके करबला की हिफाजत कर रहा। और फिर इसी के आगे खिताब में कुछ आगे जाकर इमाम खुमैनी बड़ी अच्छी बात की और फरमाते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जवान इस एहसास का शिकार ना हो कि हम रोने वाली कौम हैं। देखिए ये बड़ी अहम बात है कि हमें रोने वाली कौम कहा गया। इमाम खुमैनी कह फरमाते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, इस परेशानी में ना आए कि हम रोने वाली कौम है और रुलाने वाली कौम है। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि इस चीज को दूसरों ने तुम्हारे कानों में फूंका है। ये बहुत अहम बात है। यहाँ पर इमाम खुमैनी अपनी इस बात में देखिए दुश्मन की एक साजिश से भी लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये जो रोने रुलाने वाली कौम का खिताब है ये दुश्मन की तरफ से आया है कि ये रोने वाली कौम है और इसी गिरिया से खाइफ है, इसलिए कि ये गिरिया मजलूम पर गिरिया है और जालिम के खिलाफ फरियाद है। मातमी दस्ते जो सड़कों पर निकल आते हैं ये जालिम के मुकाबले में कयाम है। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है बहुत खूब। कि ये सिर्फ रोना और रुलाना ही नहीं है बल्कि ये जालिम के खिलाफ जो आकर मातम किया जाता है, नोहा है, सीना जनी है, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें कयाम, जालिम के मुकाबले में कयाम है और इस हरकत को महफूज रहना चाहिए। और ये हमारे मजहबी शायर में से हैं जिनकी हिफाजत होना जरूरी है और ये हमारे सियासी शायर हैं जिनको महफूज रखना चाहिए। यानी इमाम खुमैनी हमें बता रहे हैं कि सिर्फ रोना और रुलाना ही मकसद नहीं है बल्कि ये आज़ादारी ऐसी चीज है जिसने हमारे मजहबी शायर की हिफाजत की है और उसके साथ साथ हमें सियासी शऊर भी अता किया है। और फिर फरमाते हैं कि ये मुतवज्जे रहें कि ये लोग इस मुल्क और इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये लोग जो आज़ादारी कर रहे हैं, जो लोग क़याम आशूरा को जिंदा रखे हुए हैं, ये लोग जो ज़ाहिरन तो इमाम पर रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन ये लोग रोने वाले जो हैं, यहाँ रोने और रुलाने वाली कौम नहीं बल्कि इमाम खुमैनी बताते हैं ये इनकलाबी कौम है। ये मुझे बहुत प्यारी बात लगती है इमाम खुमैनी की कि फरमाया कि ये गिरिया इंसान के अंदर इनकलाब पैदा करता है। ये इनकलाबी कौम है कि जिसका मुकाबला कोई और ताकत नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद इमाम खुमैनी इसी किताब में, अगर टाइम है तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू और इस पे कर सकते हैं। जी जी जरूर कीजिए, कोई मसला नहीं, आप बताइए। जी मैं चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरत किताब है और लोगों के अंदर इसका थोड़ा सा शौक पैदा हो कि हमें इस बिल्कुल किताब को बिल्कुल, पढ़ना चाहिए। हमारा मकसद भी यही है। जो बात है जी, जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल चाहा कि इसको ज़रूर बयान किया जरूर जाए। कीजिए, जरूर कीजिए। फिर इमाम खुमैनी एक और मकाम पर फरमाते हैं कि सैयदुल शुहदा ने अपनी सारी ज़िंदगी मुनकरात, हुकूमत, ज़ुल्म जौर और उन हुकूमतों ने दुनिया में जो खराबियाँ ईजाद की थी, उनकी राह मसदूद करने में सर्फ कर दी। देखिए ये हमें क़याम आशूरा से मालूम होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मुनकरात, हुकूमत के जुल्म जौर, हुकूमतों की जो खराबियां हैं, इनकी राहों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मसदूद किया है। तो ये हर अज़ादार की भी जिम्मेदारी बनती है क़याम आशूरा को समझते हुए इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे रहे कि हमने इन रास्तों को मसदूद करना है, बंद करना है। फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी इसमें गुजरी कि हुकूमत जौर का बाब बंद हो, हुकूमत जितने भी जुल्म जौर कर रही है उसका दरवाजा बंद किया जाए, मुनकरात का खात्मा किया जाए और नेकियों का दौर दौरा हो। इसी चीज को तो देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था ना कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो लिहाजा इसी तरह से हमें मालूम होता है कि इमाम की जब सारी जिंदगी हुकूमत के जुल्म जौर के खिलाफ कोशिश करते हुए गुजरी है, मुआशरे की खराबियों के खिलाफ जहाद करते हुए गुजरी है, मुनकरात के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा इकदाम फरमाया है, तो ये क़याम आशूरा का फलसफा नजर आता है हमें कि अज़ादारों की भी इसी तरह से कुछ ऐसी ही जिम्मेदारियां बनती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं।
بہت خوبصورتی سے آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹس جی جو ہیں ریز کیے اپنی. اسی طرح سے جی 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 اسی طرح سے ایک اور مقام پہ امام خمینی نے ایک اور بڑی اچھی بات کی اس کتاب میں کہ صرف رونا رلانا اور ثواب بھی مقصد نہیں ہے، وہ کہ اس کا ثواب بے انتہا ہے، اس کے ثواب سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے ثواب بھی اس وقت ہوگا کہ جب وہ واقعی انسان کے اندر یہ تحریک جو ہے، تحریک کربلا تحریک بن کے جب اس کے اندر جائے گی تو پھر اس کو حقیقتاً فائدہ ہوگا نا. تو بالکل. اسی لیے فرماتے ہیں کہ سید الشہداء صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے شہید نہیں ہوئے، ثواب ان کے مد نظر نہیں تھا، بلکہ ان کی حرکت کا مقصد اس مقصد کی نجات اور اسلام کی زندگی اور ترقی تھی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف امام نے ثواب تو ظاہر امام کے لیے تھا، جو بھی جہاد کرے گا ثواب تو مسلم ہے اس کے لیے، لیکن امام کا مقصد ثواب نہیں ہے، بلکہ امام کا مقصد اس حرکت سے مکتب اسلام کی نجات ہے، اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی ترقی ہے، یہ امام کے مقاصد تھے. تو اس میں بھی کیونکہ عزاداری کے ایام ہیں اور آج کل ان دنوں میں تو بالخصوص عزادارہ نے امام حسین عزاداری کے ساتھ ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں، تو امام خمینی کی یہ بات ہمیشہ ہر عزادار کے ذہن میں ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے، کہ صرف ثواب کی نیت سے ہم نے عزاداری نہیں کرنی ہے، کیونکہ امام نے بھی ثواب کے لیے شہادت حاصل نہیں کی، بلکہ امام نے شہادت حاصل کی اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی زندگی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے. تو ہم نے بھی عزاداری کو صرف ثوابوں کی حد تک محدود نہیں رکھ دینا، ثواب تو بے شک اس کا لامحدود ہے جو نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن مومن کو عزادار کو عطا کیا جائے گا، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھا جائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس عزاداری سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے، عزاداری سے ہم نے سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ہم نے اسلام کی بقا کا ذریعہ بننا ہے، ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو روشن رکھنا ہے اور دنیا کے سامنے رکھنا ہے. ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ امام خمینی فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے طریقہ کار سب کے لیے نمونہ عمل ہے. یہی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ امام کا عمل ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور قابل تقلید ہے. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا، کلو یومن عاشورہ کلو ارضن کربلا، اس بات کا حکم ہے کہ ہر روز ہر جگہ اس تحریک کو جاری رکھنا چاہیے. یہ ہر عزادار کے لیے پیغام ہے امام خمینی کا اس کتاب میں، کہ ہر دن جو عاشور کا دن ہے، ہر زمین جو کربلا کی زمین ہے، یعنی ہر روز اس تحریک کو جاری و ساری رکھا جائے. وہی طریقہ کار ہونا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے چند افراد تھے، جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا اور اپنی لگن سے، اپنی کوشش سے، اپنی ایمان سے کربلا کے میدان میں اپنی شہادتوں کو پیش کر کے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا فرق سامنے لا کر رکھ دیا تھا. بہرحال اس کتاب میں اور بھی بہت ساری بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بہت بہترین قابل عمل باتیں ہیں، جس کو میں چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم نے کوشش کی کچھ بیان کیے جائیں، لیکن بہرحال اس کو جب تک خود پڑھیں گے اور خداوند عالم ہمیں مطالعہ کا شوق عطا کرے، جب خود پڑھیں گے تو پھر اس کا صحیح طرح سے جو سرور ہے اس کتاب کو لکھے جانے کا وہ حاصل ہوگا، جو ہمارے کردار میں بھی انشاءاللہ داخل. بالکل انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی اہم پوائنٹس آپ نے بتائے، اور جس طرح ہر دن جو ہے وہ عاشور ہے اور ہر جگہ کربلا ہے، اور یہی ہمیں برپا رکھنی ہے. جو بڑی پیاری بات آپ نے اس سے پچھلی والی بھی کی اور یہ والی بھی، اور اوور آل جو بھی اس بک میں ہم نے پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، بنیادی طور پہ وہ یہ آتی ہے کہ انسان ثواب کو مطمع نظر نہ رکھے، بلکہ ثواب اور جزا اور سزا سے سائڈ پہ رکھ کے اپنے وجود میں جو اللہ نے آپ کی فطرت رکھی ہے، جو آپ کی روح رکھی ہے، جو صفات الہی کی مظہر ہے، ان صفات کا اظہار کرنا، یعنی وہ ایک نیچرل چیز ہے. اگر آپ کا دل شفاف ہے، عرش الہی ہے، تو پھر آپ جب ان صفات کا اظہار کریں گے تو کبھی کہیں چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی آپ برداشت نہیں کریں گے. آپ کی جو روحانی اور فکری اور معنوی غیرت ہے وہ گوارا نہیں کرے گی کہ آپ کسی ظلم کو، کسی کے بھی خلاف، چاہے وہ آپ کا دشمن بھی ہے، اس دشمن کے خلاف بھی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو پسند نہیں کریں گے.
اور حق سے تجاوز نہیں کریں گے، حد سے تجاوز نہیں کریں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ جتنی میری ایک طالب علمانہ سمجھ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ دین بنیادی طور پہ انسان کو اس کی حد میں رکھتا ہے کہ یہ تمہاری لمٹ ہے، اس کے اندر رہو، اس میں رہو گے تو تم دوسرے بھی اس سے تمہارے شر سے محفوظ رہیں گے، تم خود بھی اپنے شر سے محفوظ رہو گے، اور جب تم حد سے پار جاؤ گے تو خود اپنے خلاف بھی جنگ کا اعلان کرو گے اور دوسروں اور معاشرے کو بھی تباہی کی طرف دھکیلو گے۔ اور یہ ظلم ہے جو بھی کوئی کرتا ہے، مثلا ہم خود جب اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پہلا ظلم اور جرم ہم اپنے خلاف کرتے ہیں، اس میں جزا اور سزا تو بعد کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو جو مطلب ایک آؤٹ کم ہے کہ ہم نے وہ کریٹ کر لیا ہے۔ تو اسی طرح وہ رغبت ہے انسان کو دلانے کے لیے کہ انسان کو ثواب ملتا ہے اچھے کام کا، کہ اللہ خوش ہوتا ہے اور آپ کو جزا دیتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے یا اٹ سیلف وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگ جنریٹ کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے بہت کربلا اور قیام عاشورہ سے متعلق ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اب ہم اپنے اگلے پارٹ کی طرف جائیں گے، جس میں ہم مقصد کربلا، ہدف کربلا، ہدف عزاداری کے اوپر کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے عنوانات جیسے ہم شامل کرتے ہیں جو بالخصوص ہماری ماہ اذا میں ہماری جو مجالس کا ایک عنوان رہتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ہماری مجالس میں اکثر پوسٹرز لگے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے عرض بھی کیا اپنی بک میں کہ ہر جگہ کربلا ہے، ہر جگہ عاشورہ، یعنی ہر دن جو عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ امام حسین سفینہ تو نجات ہے، نجات کی کشتی ہیں، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں امام حسین کا خون جو ہے وہ دلوں کو گرما دیتا ہے، تڑپ دیتا ہے، یا سار اللہ ہم کہتے ہیں، اس طرح سے اور بھی بہت ساری ہاتھ میں نزل اللہ کہتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ سکیں۔ جیسے کہ ہم نے طے کیا تھا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ امام حسین کس طرح سے مصباح الہدا ہیں، کس طرح سے سفینہ تو نجات ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، کیا پہلو ہیں، کیا پیغامات ہیں۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس متعلق بیان کیجیے گا۔ تقریباً ہمارے پاس 15 سے 16 منٹ ہے میکسیمم آئی گیس، تو میں آپ کو ویسے 2 منٹ پہلے 4 منٹ پہلے متوجہ کر دوں گی، تو آپ میں چاہوں گی کہ اس پہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ امام حسین سفینہ تو نجات کیسے ہیں، جنہوں نے چھوڑ دیا، جنہوں نے ساتھ دیا، وہ کہاں پہنچ گئے، اور آج کی کربلا میں بھی ظاہر ان چیزوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے کہ اس زمانے کی جو کربلا برپا ہے اس وقت کی، اس میں جو وقت کے امام کی جو سفینہ میں شامل ہیں لوگ اور جو نہیں شامل ہیں لوگ، ان کو بھی میں چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ کنیکٹ کیجیے گا۔ جی بہت خوبصورت موضوع ہے، اور مجھے یہ پرسنلی حدیث بھی بہت پسند ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، البتہ اس کے اگر ہم حوالہ جات کو دیکھیں تو ہمیں یہ حدیث بہار الانوار میں بھی ملتی ہے، عیون اخبار رضا میں بھی ملتی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جس میں یہ حدیث ہے، یعنی یہ تواتر کے ساتھ حدیث ہے۔ اس حدیث میں کسی طرح کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جب ہم احادیث پر بات کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس حدیث کا معتبر ہونا بھی ہمارے لیے ثابت ہو۔ تو یہ حدیث ایسی ہے کہ جو مکمل طور پر معتبر ہے، اور جناب المودہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بہار الانوار، عیون اخبار رضا تو بہت زیادہ فیمس بک ہیں، سب جانتے ہیں تمام میں، کہ رسول اللہ جب معراج پر گئے نا تو رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا تھا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، بہرحال جتنا بھی ہم اس وقت میں گفتگو کر سکیں گے۔ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ، البتہ یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ ساکھ عرش پر لکھا ہوا تھا، یہ رسول اللہ نے خود سے نہیں فرمایا، عرش پر لکھا ہوا تھا جو آ کر انہوں نے بتایا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بہت بڑی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ امام چراغ ہدایت ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ تو دیکھیں یا رسول اللہ نے سورج نہیں کہا کہ الحسین شمس الہدا، الحسین قمر الہدا، کہ سورج ہے ہدایت کا، جان ہے ہدایت کا، حالانکہ یہ روشنی کے بڑے منبع ہیں۔ میں اس مثال سے تھوڑا سا سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر جو مثال ہدایت کے چراغ کی لی گئی ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو
اسی بات کو شمس الہدا بھی فرما سکتا ہے، اور کیونکہ حدیث قدسی ہے تو فرمانے پروردگار ہے، قمر الہدا یعنی ہدایت کا چاند بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ سورج کا بھی ایک روشنی دینے کا وقت مقرر ہے، چاند کا بھی روشنی دینے کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس ٹائم میں اس نے آنا ہے، روشنی دینی ہے اور چلے جانا ہے۔ لیکن چراغ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں بھی تاریکیوں ہم اس کو روشن کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے، جہاں پر اندھیرا محسوس ہو رہا ہے ہم وہاں پر اس کو روشن کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے جو فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی کہیں پر بھی اگر امامت کی روشنی نہیں پہنچتی، اگر کہیں پر بھی نبوت کی احکامات کی روشنی نہیں پہنچتی، تو وہاں پر حسین ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسے جلتے ہوئے چراغ کی مانند ہے کہ جہاں پر بھی آپ اس چراغ کو روشن کر لیں گے وہیں پر روشنی ہو جائے گی۔ اور خیر فائزہ دیکھیے آج کے اس دور میں بڑی اچھی مثال جو ہے وہ عزاداری کی صورت میں ہے۔ آج کے دور میں ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی یہ عزاداری چراغ ہدایت ہے جو منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی ہم جہاں چاہیں، جس مقام پر چاہیں، وہاں پر ہم عزاداری کو برپا کر سکتے ہیں۔ عزاداری کا ثواب تو اپنی جگہ مسلم ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے، لیکن در حقیقت ہم نے اس چراغ سے روشنی لینی ہے۔ جہاں پر بھی لائٹ آن کر دی جاتی ہے، کینڈل آن کر دی جائے، چراغ آن کر دیا جائے، وہاں سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، جہاں پر بھی حسین ہوگا وہاں سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اسے مراد کون سے اندھیرے ہیں؟ انسان کے اپنے نفس کے اندھیرے ہیں۔ انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آج اس وقت میں جب امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے ظاہری طور پر نہیں، تو امام کا ذکر ہمارے لیے مصباح الہدا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہمارے لیے مصباح الہدا ہے، کہ ہاں آپ جیسے عزاداری کے ایام میں عزاداری برپا کی جاتی ہے، تو ان عزاداریوں میں جا کر عزاداری برپا کرنا ثواب کے ساتھ ساتھ ہم وہاں سے سیکھنے جاتے ہیں۔ ہم نے وہاں سے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے وہاں سے اپنے نفس کے لیے سب سے پہلے جو چیز سیکھنی ہے وہ اپنے نفس کے لیے روشنی سیکھنی ہے۔ چراغ سے جو روشنی ملے گی وہ چراغ ہم نے کہاں جلانا ہے؟ وہ روشنی ہم نے اپنے دل کے اندر جلانی ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہمارا قیام عزاداری کا جو بہت بڑا مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے عزاداری کو اگر برپا کیا ہے تو وہ صرف ثواب کی نیت سے ہی نہیں ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بلکہ اس کے فلسفے کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور اگر اس کے فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر عزاداری میں سے ایک سبق حاصل کر لیا، تو ایک اچھی عادت کو اپنا لیا، ایک حسینی عادت کو اپنے اندر داخل کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین جو ہدایت کا چراغ ہے، اس ہدایت کے چراغ سے ہم نے اپنے وجود کو روشنی دے دی ہے، ہم نے اپنے دل کو نورانی کر دیا ہے۔ اور یہی امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ جیسے امام نے فرمایا تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جب امام نے دیکھا کہ تاریکی میں امت ڈوبتی جا رہی ہے تو امام علیہ السلام نے فوراً قیام کیا تھا اور امام نے جہاد کیا۔ اس وقت میں امام علیہ السلام نے عملی جہاد کیا تھا۔ سب سے پہلے جب جہاد کی بات آتی ہے تو انسان کے جہاد بن نفس کی بات آتی ہے، کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں افضل الجہاد من جاہد نفسہ، کہ سب سے افضل ترین جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ یہاں پھر میں ایک امام خمینی کی بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم نے امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے تو امت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا اور جہاد فرمایا نا، تو ہم نے جب یہ جہاد کی بات کی تو ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر وہ جہاد شروع کرنا ہے۔ جیسے امام خمینی سے کسی نے کہا تھا کہ امام خمینی آپ نے تو ایران میں انقلاب برپا کر لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے ملک میں اسی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا قد کتنا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا قد جو ہے وہ 6 فٹ ہے۔ تو امام خمینی نے فرمایا پہلے اس 6 فٹ کے انسان میں آپ انقلاب لے کر آئیے، آپ کے ملک میں انقلاب خود بخود آ جائے گا۔
تو یہی مثال ہے عزاداری کی کہ جب ہم عزاداری میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے نفس کی تبدیلی کے لیے جاتے ہیں. ان مجالس سے ہم یہی چیزیں سیکھنے جاتے ہیں کہ ہم نے عزاداری سے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم معاشرے کی تبدیلی کی بات کر سکیں گے. اور یہ چراغ ہدایت ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی امام حسین علیہ السلام کی لوح سے جو جلتی ہوئی لوح ہے. اور یہاں میں رک کر ایک مثال اور دینا چاہوں کہ دیکھیے سورج اور چاند ہے جتنے بھی روشنی کے منبع ہیں ہم ان سے دوسری چیزوں کو روشن نہیں کر سکتے. لیکن چراغ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک چراغ روشن ہوگا تو اس سے ہزاروں چراغ روشن ہو جائیں گے. اور اسی ذکر سے عزاداری میں جب سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر سینکڑوں بیٹھے ہوئے لوگ یا جیسا جو آن لائن سن رہے ہیں اور جس انداز میں بھی کوئی سن رہا ہوتا ہے تو اس ذکر حسین سے اس ہدایت کے ایک چراغ سے یہ سارے کے سارے چراغ روشن ہو رہے ہوتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جو فرمایا حسین نجات کی کشتی ہے تو فرمایا سب سے پہلے حسین چراغ ہدایت ہے. اپنے نفس کے اندر روشنی لے کر آؤ حسین کے ذریعے سے. پھر جب تم عمل کرو گے نا تو جیسے جیسے عمل کرتے جاؤ گے اس سفینہ نجات میں بیٹھنے کے لیے نجات کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے بہت سارے سٹیپ ہیں جن کے اوپر آپ نے چڑھ کے پھر کشتی کے اندر داخل ہونا ہے. تو یہی چیز ہم اپنی عزاداری میں بھی سیکھتے ہیں کہ امام چراغ ہدایت ہے. ہم نے امام سے روشنی لینی ہے اپنے وجود کو منور کرنا ہے. اور جیسے جیسے ہم امام علیہ السلام کی اس روشنی سے اپنے وجود کو روشن کرتے جائیں گے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ امام علیہ السلام کی اس کشتی نجات کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مثلی لا یباشر مثلا کہ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تو یہاں دیکھیے اور فائزہ یہ بڑی اہم بات ہمیں ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس اپنی روشنی سے جو ہمیں روشنی دی ہے یہ ایک چراغ حسین کا روشن ہے. جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے وہ حسینی بن جاتا ہے. جب یہ حسینی چراغ روشن ہوتے ہیں تو جس طرح امام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا تو پھر امام بتا رہے ہیں کہ جب اس چراغ سے روشن ہو جاؤ گے تو پھر حسینی بن جاؤ گے. جب حسینی بنو گے تو پھر جس کے اندر بھی حسین جیسی صفات آ جائیں گی وہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی یزید کے آگے نہیں جھکے گا. اب وہ شیطانیت انسان کے اپنے وجود کی ہو یا پھر انسان یا پھر باہر معاشرے کے عنوان سے ہم بات کریں تو دونوں عنوان سے یہ چیز ہمیں ثابت ہوتی ہے. اور جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ایک حق اور باطل کا معیار قائم کر دیا تھا اسی چیز وہی معیار ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ جو بھی حسینی صف میں کھڑے ہیں وہ کبھی بھی یزیدیوں کے ساتھ ملیں گے نہیں. وہ ہمیشہ مختلف ہی نظر آتے ہیں ہمیں. وہ کبھی بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہو جاتے جس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. ابھی یہ چند ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے حسینیت اور یزیدیت کو کربلا کے اس میدان کے منظر کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے آج کے دور میں دیکھا ہے. ہم نے اس وقت کی کربلا تو نہیں دیکھی. ہم نے آج کی کربلا کو ضرور دیکھا کہ ایک طرف بالکل اسرائیل کی جنگ تھی ایک طرف وہ افراد تھے کہ جنہوں نے حسین سے اسی مصباح الہدی سے ہدایت کو حاصل کی تھی اور کس طرح سے ان افراد نے ڈٹ کر یزیدیت کا باطل کا مقابلہ کیا کہ باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہ ہمارے سامنے ایک بہت بہترین مثال ہے. جس طرح آیت اللہ خامنئی خود فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو ہمیں ظلم کے خلاف قیام کی جرت نہ ہوتی. بالکل یہ ہے مصباح الہدی. سسٹر ہمارے پاس آخری تقریباً 5 منٹ ہے. میں اس لیے آپ کو متوجہ کر رہی ہوں جسٹ ان کیس آپ کے ذہن میں ہو. اور یقینی طور پہ جس طرح آپ نے ریبر کی بات کی تو یقینی طور پہ ریبر انہی اصولوں کو ہمارے سامنے ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے لیے اور آج ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور جو ہمارے غزہ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا آج کے جو شاعر ہیں الہی ان کی بالکل فالو کرنا ان کے ساتھ جی
جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے، بس میں نے آپ کو ٹائم کی طرف جی متوجہ کرنا تھا۔ جی اوکے، دیکھیے یہی امام حسین علیہ السلام کی جیسے آیت اللہ خامنئی نے بھی فرمایا، تو دیکھیے ہم اپنے لیے سیکھیں نا، انہوں نے تو آج کی کو فتح کر لیا ہے، وہ آج کی کربلا کے فاتح ہیں، اسے مصباح الہدا سے وہ روشنی لے کر وہ حسین تھے، تو آج یہ حسینی بن کر ابھرے ہیں، ہمارے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے باطل کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہی مثال ہے۔ آج دیکھیے وہ ٹائم ایسا آ گیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں کہتے تھے، وہ وقت ایسا آ گیا کہ اگر وہ لوگ ایران کی حمایت نہیں کرتے تو آٹومیٹک وہ یزیدی صف میں، باطل کی صف میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے حسینیت جسے آج کی کربلا میں ہم نے دیکھا ہے، اور یہی چیز جو انقلاب، پہلے انقلاب انسان کے وجود میں آئے گا، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس پر کہ انسان نے اپنے اندر پہلے انقلاب برپا کرنا ہے اور پھر یہ انقلاب باہر آئے گا، تو یہ انسان کے اپنے اندرون کی پختگی ہے جو باہر آتی ہے۔ امام خمینی بھی فرماتے ہیں ہمارا انقلاب کربلا اور عاشورہ کے مرہون منت ہے۔ جب ہم عاشورہ کو، کربلا کو مکمل طور پر اس کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس باطل کا اپنے اندر سے بھی مقابلہ کرنا ہے جسے جہاد بن نفس کہا گیا، اور اسی باطل کا حسینی بن کر ہم نے باہر کی بیرونی طاقتوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، جس طرح کے ایران نے کیا، اور اسی طرح سے ہم نے کھڑے رہنا ہے مظلوم کے ساتھ، کیونکہ مظلوم کی حمایت حسینیت ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا حسینیت ہے۔ حسین کے جس طرح امام حسین نے منکرات، خود مولا نے فرمایا منکرات کا مقابلہ کر رہے ہیں، امام نے اپنی زندگی میں منکرات کا مقابلہ کیا، منکرات کے راستوں کو مسدود کرنا، یہ حسینیت ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آتی ہوں کہ امام خمینی علیہ السلام، کیونکہ ہم یہ تمام چیزیں، مظلوم کی مدد کرنا، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اور کبھی بھی ہار نہ ماننا، چاہے اس میں ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے ہی پیش کرنا پڑے، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو برداشت کرنا، یہ ہم سب نے سبق کربلا سے سیکھا ہے، کہ ہم نے یہ کربلا سے ہی سیکھا کہ ہم نے فقط کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، ہم نے خوف خدا کو مد نظر رکھنا ہے، ہم نے کربلا کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ کربلا کا راستہ ہی حسینیت کا راستہ ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم سیکھنے کے لیے اور فائزہ عزاداری کو برپا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اپنے وجود میں اتارنے کے لیے عزاداری کو برپا کرتے ہیں، کیونکہ عزاداری آج کے دور میں مصباح الہدا کا مقام بھی رکھتی ہے اور سفینۃ النجات کا مقام بھی رکھتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس عزاداری میں جائیں، مصباح الہدا سے روشنی لے کر اپنے وجود کو منور کریں، اور عمل کرتے ہوئے ہم سفینہ نجات امام حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی میں داخل ہو جائیں، جس کے لیے عزاداری ہی ہمارے لیے بہترین راہ ہے۔ جیسے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ عزاداری اجتماعی تربیت ہے، مجلس نوحہ خطابت سے نسل در نسل دینی شعور دیا جاتا ہے، ہماری بقا، ہماری عزت، ہمارا اقتدار سب کربلا کے ہی مرہون منت ہے اور عزاداری کے مرہون منت ہے۔ لہٰذا کیونکہ کربلا تو گزر چکی، آج کے دور میں ہم یہ سبق عزاداری سے حاصل کرتے ہیں، اور عزاداری کے ذریعے سے ہم نے ان تمام پیغامات کو آگے لے کر ابھرنا ہے، اور اس طرح سے ابھرنا ہے کہ ہمارے سامنے آج کے دور میں ایک مثالی نمونہ موجود ہے ایران کی صورت میں، ہم نے اسی طرح سے اپنے وجود کو بھی ایمان اور حق کی مضبوطی دینی ہے، تاکہ ہم باہر اپنے معاشرے کو بھی ایمان کی مضبوطی دے کر حسینیت کو صحیح معنوں میں متعارف کروا سکیں۔ بہت بہت شکریہ سسٹر عالمہ ہادیہ علوی صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ساری چیزوں کو سمیٹا اور بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یقینی طور پہ حسین جو ہیں وہ ہمارے لیے چراغ ہدایت ہیں، اور اس چراغ سے ہم نے آگے روشنی نہ فقط اپنے وجود کے اندر پیدا کرنی ہے، مگر اپنے معاشرے کے اندر، اپنے افکار کے اندر، اپنی ہر چیز کے اندر اس روشنی سے روشنی پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کی تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم جب ڈسکس کرتے ہیں
تو یہ ریمائنڈرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑتے ہوئے اپنے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے وجود کے اندر اس انقلاب کو برپا کریں جس کا امام حسین کہتے ہیں کہ تہذیب نفس کا آغاز انسان کے وجود کے اندر سے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر کو پاک کریں اور اس چراغ کے ذریعے سے آگے روشنی پھیلانے والے بن سکیں، جس کا ذکر سسٹر نے ہم سے ابھی کیا۔ ابھی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔